बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और सुखन परवर के इस ताज़ा प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद। सुखन परवर जैसा कि आप जानते हैं कुछ अरसे से हमने ये सिलसिला शुरू किया है बज़्म अदब के प्लेटफॉर्म के तहत, जिसमें मुख्तलिफ शख्सियात के साथ आपका तारुफ करवाया जाता है, उनसे बातचीत होती है और उनसे कुछ दिल की बातें जो है वो हम करते हैं। आज जिस शख्सियत के साथ हम इंशाअल्लाह ताला बातचीत करेंगे उनका तारुफ मैं तफसीली थोड़ी देर में आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तारुफ करवाना चाहूंगा बज़्म अदब कैलगरी कनाडा के जो रूह रवां हैं जनाब सुहेल इकबाल साहब, वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं और उनके साथ साथ अब्दुल बासित ताहिर भाई, जिनकी मुशावरत, जिनकी रहनुमाई हमेशा मशाल राह होती है हमारे प्रोग्राम्स को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए, वो भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। तो मेजबान टेबल जो है उस पे हम तीनों आपकी खिदमत में आज हाजिर रहेंगे। बात करते हैं आज की मेहमान शख्सियत की। शेर अदब की जब बात होती है तो कैलगरी, वेस्टर्न कनाडा बल्कि कहना चाहिए, और ना सिर्फ वेस्टर्न कनाडा बल्कि कनाडा भर में और अदबी हल्के जहां जहां पे हैं, जहां जहां पाकिस्तानी बसते हैं, उर्दू जबान पढ़ी सुनी जाती है। शेर अदब से मोहब्बत करने वाले लोग जहां जहां मौजूद हैं, खासतौर पर पाकिस्तान में भी, कराची साइड की अगर हम बात कर लें, तो मेरी इस मेहमान शख्सियत का जो नाम है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। यहाँ पे एक मुद्दत से वो मुकीम है। अदबी जो उनकी खिदमात हैं उस पे अगर मैं बात करना चाहूँ तो काफी वक्त मुझे लगेगा। मुख्तसरन अर्ज कर दूं कि शेर कहते हैं और बहुत उम्दा कहते हैं, नज्म के बादशाह हैं। उनकी एक किताब अक्टूबर 2005 में सबसे पहले जो है वो उनकी एक किताब आई, आसमां भी है के नाम से। इस शहर में शेर व अदब के हवाले से बहुत ज्यादा खिदमात उनकी हैं, जैसे मैंने अर्ज किया, और जोश लिटरेरी सोसाइटी का क़याम उनकी कोशिशों से अमल में आया। मुशायरे मुनक़्क़िद करवाना, अदबी शख्सियात को दावत देना, उनको यहाँ बसने वाले और शेर अदब से मोहब्बत रखने वाले पाकिस्तानियों के सामने रूशनास करवाना, रूबरू करवाना, इसमें उनका बहुत अहम किरदार रहा है। जब भी बात होती है अदबी हवाले से किसी मखमसे में फंस जाते हैं, मेरे समेत बेशुमार हजरात यहाँ पे, उनका कहा मुस्तनद माना जाता है, उनसे राय तलब की जाती है और वो बहुत शफकत से हमेशा मुस्तनद और अच्छी राय देते हैं। जो चीज़ एक मुझे बहुत पसंद है वो ये है कि बहुत मुख्तलिफ जाविया है उनका चीज़ों को देखने का। अगर आप उनसे बात करते हैं तो आपको यूं लगेगा कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो है वो शायद इसी को कहते हैं। बाकी की बातें इंशाल्लाह हम उनसे ऑन कैमरा करेंगे। मेरी मुराद है आज की मेहमान शख्सियत की, और मैं ऑन बिहाफ ऑफ अब्दुल बासित ताहिर भाई और सुहेल इकबाल भाई और बज़्म अदब के बाकी जितने भी मेंबरान हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, उन सब के बिहाफ पे मैं उनको खुश आमदीद कहना चाहूंगा। जनाब मोहतरम इकबाल हैदर साहब। इकबाल भाई क्या आप मेरे साथ मौजूद हैं? मुझे लगता है कि शायद इकबाल भाई अभी ऑन कैमरा नहीं है। मेरी उनसे गुजारिश है कि अगर आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं तो आप इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। जी चलिए, मुझे लगता है कि शायद टेक्निकल डिफिकल्टीज आ जाती हैं इस ऑनलाइन प्रोग्राम के हवाले से। एक बात यह है कि जहां एडवांटेज होता है कि आप अपने घर की कन्वीनियंस में बैठ के बातचीत कर लेते हैं, दूर दराज के मेहमानों को प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं, वहीं चैलेंज भी ये होता है कि कभी कभार कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज भी आ जाती हैं। ऑनलाइन राब्ता कभी कभार थोड़ा सा दिक्कत तलब भी होता है। मैं इन द मीन टाइम दावत देना चाहूंगा जनाब सुहेल इकबाल भाई को कि वो हमारे साथ चूंकि प्रोग्राम में शामिल हैं, सुखन परवर के सिलसिले में उनकी बहुत काविशें हैं और उन्हीं और अब्दुल बासित भाई और बाकी मेंबरान के तावन से ही ये प्रोग्राम पेश किया जाता है। तो मैं सुहेल इकबाल भाई को दावत देना चाहूंगा कि वो ऑन कैमरा आए और बज़्म अदब के रेफरेंस से, सुखन परवर के रेफरेंस से अपने ख्यालात का कुछ इजहार हमारे साथ करें। बहुत शुक्रिया जमाल भाई। तमाम सामाईन, नाजरीन व हाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसा कि जमाल भाई आप बता ही चुके हैं कि हमारी बज़्म अदब कैलगरी कनाडा के ज़ेर एहतमाम ये सुखन परवर का जो सिलसिला है, आज उसकी ये जो कड़ी है, बहुत ही
عمدہ اور شاندار شخصیت کے مالک جناب اقبال حیدر صاحب کے ساتھ ہم یہ پروگرام کرنے جا رہے ہیں. ہم ان کی ادبی خدمات اور ان کی دیگر ان کی جو ان کا سفر رہا ہے یہ سارا ادبی، اس کے بارے میں تو ہم ابھی تھوڑی دیر میں جانیں گے ہی جیسے ہی وہ ہمیں کنیکٹ کر دیتے ہیں. میں اقبال بھائی کے بارے میں کچھ اس طرح سے کہنا چاہوں گا کہ میرا اقبال بھائی سے تعلق غالباً 20-22 سال پرانا ہے، اور جب کیلگری آیا تھا تو میرا خیال ہے کہ یہ پہلے ہی ادبی شخصیت تھے جن سے میرا تعارف ہوا، اور ان کے گھر میں پھر وقتاً فوقتاً بعض مشاعروں میں آنا جانا بھی رہا، جہاں جا کے بہت زیادہ سیکھنے کو بھی ملا. اور آج بھی جب کبھی کوئی مشکل ہو یا کچھ ادبی معاملات کے بارے میں جیسا آپ نے کہا پوچھنا ہو تو آ جا کے ہماری سوئی اقبال حیدر بھائی پہ ہی رکتی ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں اقبال بھائی کو وہ آ چکے ہیں، تو میں بھی ان کو خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں، اور باقی کا پروگرام پھر ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہیں. جی جمال بھائی. جی بہت شکریہ سہیل اقبال بھائی. میں ویلکم خوش آمدید کہنا چاہوں گا میرے آج کی مہمان شخصیت جناب محترم اقبال حیدر صاحب کو. اقبال بھائی السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید سر. اقبال بھائی آپ تک میری آواز یقیناً آ رہی ہوگی. آپ سے گزارش ہے کہ اپنا مائک آپ ان میوٹ کر لیجئے تاکہ ہم آپ کی آواز سن پائیں. آواز آ رہی ہے؟ جی اب میں سن پا رہا ہوں آپ کو. میں نے مائک پروگرام میں خوش آمدید ایک دفعہ پھر سے اقبال بھائی. جی ہلو. جی بالکل آپ کی آواز سن رہا ہوں سر. جی آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے مجھے فار سم ریزن. اس کے لیے آپ اپنے والیوم کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. جو آپ کا مجھے لگتا ہے کہ آپ ڈیسک ٹاپ سے یوز کر رہے ہیں تو آپ اس کو وہاں سے اپنے والیوم کو ایڈجسٹ کریں گے تو آپ کو ہم سب کی آواز بہتر سنائی دے گی. اس کو میں نے 100% پہ آڈیو پہ رکھا ہوا ہے. جی پھر ہم کام چلاتے ہیں اقبال بھائی. آج اصل مقصد آپ کی آواز سننا ہے. ہماری آواز اگر ہم زیادہ نہ بھی بولیں تو بات بنے گی. بالکل کیونکہ آج میں اور میرے سمیت سارے شرکاء اور ویورز آپ کو سننے کے لیے جمع ہیں. جی جی اقبال بھائی السلام علیکم. محسن کاظمی. وعلیکم السلام محسن صاحب، کیسے ہیں؟ الحمدللہ آپ کی آواز بہت واضح آ رہی ہے. ہاں لیکن اس وقت اس کی جو السلام علیکم، آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ آواز آ رہی ہے. ہاں اب ولی صاحب نظر آ رہے ہیں مجھے. جی میں سب کو باری باری خوش آمدید کرتا چلوں گا اور سب کو باری باری آن کیمرہ لیتا چلوں گا. میں نے اقبال بھائی آپ کے جوائن کرنے سے پہلے ہمارے جو ویورز ہیں جو فیس بک لائیو پہ اس کو دیکھ رہے ہیں یا اس کی ریکارڈنگ جو بعد میں دیکھیں گے ان سے آپ کا مختصراً تعارف میں نے پیش کیا. مختصراً اس لیے کہ باتیں تو بہت سی ہیں لیکن جو میں چاہ رہا تھا کہ خود کچھ آپ کی زبانی ہم سنیں گے. آپ کی شعر و ادب کے حوالے سے جو خدمات ہیں کچھ مختصر اس پہ میں نے روشنی ڈالی ہے. باقی انشاءاللہ ہم آپ کی زبانی سنیں گے. نہیں پتا جتنا مجھے پتا ہے آپ نے بتا دیا وہ کافی ہے. لیکن اب جی میں اقبال بھائی یہی بتا سکتا ہوں کہ عمر گزری ایسی دشت کی سیاہی میں، مطلب وہی والی بات ہے. ارے واہ نوجوانی لڑکپن سے شعر و ادب سے وابستہ ہو گئے. گھرانہ ہمارا ادبی گھرانہ کہا جا سکتا ہے تھا، اور پھر بس چلتا رہا. پھر اس کے بعد ادھر ادھر بھٹکے کاروبار زندگی میں تمام، لیکن بہرحال یہ جو سلسلہ ہے چلتا رہا، خدا کا شکر ہے. اور اب سمجھیں لاسٹ اننگ کی طرف جا رہے ہیں بس. بالکل صحیح. اقبال بھائی چند سوالات تو میں آپ سے کروں گا جو بڑی ٹریڈیشنل اور روایتی قسم کے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم کوشش کریں گے کہ کچھ تھوڑے انکنوینشنل سوالات بھی آپ سے ہم لیں گے، ہم کریں گے. اور پھر جو میرے ساتھ میرے معزز شرکاء اکرام ہیں آج کی محفل میں جو آپ کو سننے اور آپ سے بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ میں آن کیمرہ لوں گا. اس دوران اگر سہیل اقبال بھائی اور عبد الباسط صاحب کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کو پیش کریں گے، اور اس طرح سے ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں گے.
فیس بک لائیو پہ اس وقت ہمارے جو احباب ہیں ویورز ہیں ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور وہاں پہ ان کے جو کامنٹس ہیں وہ ہم لائیو دیکھ بھی پا رہے ہیں. وہاں سے اگر کوئی سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں تو وہ بھی شارٹ لسٹ کر کے انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے تاکہ سب کو شمولیت کا موقع مل سکے. اقبال بھائی یہ بتائیے, بڑا ہی روایتی سا سوال ہے, میں ذاتی طور پہ اس سوال کرنے سے ویسے تو کتراتا ہوں, لیکن آپ جیسی اہم شخصیت سامنے ہو تو تجسس تھوڑا رہتا ہے یہ پوچھنے کا کہ پہلا شعر کب کہا, کب آپ کو لگا کہ آپ کی طبیعت جو پہلا ہے وہ شعر صرف پڑھنے صاحب, نہیں. پہلا شعر تو مجھے نہیں یاد ہے, لیکن پہلی کوشش جو ہے جو سمجھ لیں جب شعر کہنا شروع کیا تو وہ وقت تھا جب پاکستان ٹوٹ رہا تھا. ارے جس وقت مفتی بائنی اور پاکستان کی فوجوں کے درمیان ہو رہا تھا اور اس پاکستان اور یحییٰ خان کا دور تھا, تو اس وقت کہا ہے میرے خیال سے سقوط ڈھاکہ سے چند روز پیشتر. اور وہ جو واقعہ ہے, وہ جو سانحہ ہے, وہ میری پرانی ڈائری میں ابھی بھی ہیں, وہ مصرے لکھے ہوئے, کہیں چھپے تو نہیں ہے, لیکن بس جی اسی وقت یہ تحریک ہوئی تھی. سمجھیے پڑھنے کا سلسلہ اس سے ذرا پرانا تھا. جی جی. اچھا یہ فرمائیے گا کہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی کی طبیعت شاعری کی طرف موزوں ہوتی ہے تو وہ پھر کسی سے اصلاح کی کوشش کرتے ہیں, کسی کو استاد مانتے ہیں, یا کسی سے انسپائر ہوتے ہیں, یا کسی کے قدموں کے نشانات پہ پاؤں رکھ کے آگے بڑھتے ہیں. تو آپ کے ساتھ کچھ ایسی بات رہی کیا؟ ہاں یقینی طور پہ ایسا ہی ہوگا. میرے والد صاحب شاعر تھے اور اچھے شاعر تھے, معروف شاعر نہیں تھے لیکن بہت اچھے شاعر تھے. میرے نانا وہ بھی شاعر تھے. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ اس کو بک کہیں, یا اگر اردو میں ترجمہ کریں گے تو وہ بہت ذرا بازاری لفظ ہو جائے گا, ورنہ جی یہ بک جو ہے یہ اردو میں اس کو کیڑے کہا جا سکتا ہے. یہ تھا شروع سے ہی. اب جی اس میں ہوا یہ کہ شاعری پڑھنے کا شوق تو تھا اور سننے کا بھی تھا, تو جی وہ ایک تربیت ہو رہی تھی. اور میرا خیال ہے کہ شاعر جو ہے اس کے لیے شرط اول یہ ہے کہ آپ کو موضوع تباہ ہونا چاہیے. تو آپ کی اگر طبیعت موضوع ہے, جس طرح گائکی میں آپ کو پتا ہے کہ یا تو گلوکار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, بالکل ٹھیک. کوشش کر سکتا ہے. اسی طرح شاعری میں ہے کہ جب آپ لفظوں کو جوڑیں گے تو وہ موزونیت کے ساتھ جڑیں گے. اگر آپ میں رجحان ہے شاعری کا, ودیت ہے اگر, اور آپ میں یہ ہے اگر صفت یا عیب دونوں, جو بھی ڈپینڈنگ آن اینگل, تو جی وہ یقینی طور پہ وہ مصرے جو ہوں گے وہ موضوعی ہوں گے. اب اس میں یہ ہے کہ نوک پلک درست ہوتی رہتی ہے, جیسے جیسے آپ مشق کرتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں. سب سے بڑی چیز ہے پڑھنا, اور بہت سارا پڑھنا, اور مستقل پڑھنا, اور یہی ہوتا ہے. اب ہم اپنی 9ویں کلاس میں اگر ہم جائیں تو جی مجھے یاد ہے کہ میں سب سے پہلے جس شاعر سے متاثر ہوا وہ علامہ اقبال تھے. اور ہماری 9ویں کی کتاب میں ایک نظم تھی, کل بھی اس کا تذکرہ میں نے کیا تھا علامہ اقبال کے حوالے سے جب بات ہو رہی تھی, کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ, ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ. یہ جو تھا یہ میرا پہلا, میری یادداشت میں پہلا شعر ہے جو مجھے بہت پسند آیا تھا. اور ظاہر اس کا تعلق ہمارے وطن سے, جہاں پیدا ہوئے, جہاں بڑے ہو رہے تھے, اس سے تھا. تو اس کے بعد پھر سلسلہ چلتا رہا. میں نے اقبال کو شروع میں بہت پڑھا. پھر ہمارے گھر میں یہ تھا کہ کوئی بھی بڑا شاعر ایسا نہیں تھا جس کا دیوان یا کلیات یا مجموعے ہمارے گھر میں اس کے فرسٹ ایڈیشن نہ ہو. میرے والد کے پاس میر جی تقی میر سے بڑا شاعر وہ کسی کو نہیں مانتے تھے. اس کے بعد سودا, غالب, یہ سب تھے. اور پھر اقبال ان کے بہت ہی پسندیدہ شاعروں میں تھے. انیس تھے, دبیر تھے, جوش تھے. تو یہ ان کا ایک, ان کے پاس جو کتابیں تھیں انہی سے ہم بھی مستفیض ہوتے تھے. محفلیں ہوتی تھیں گھر میں, اس میں ابو کے دوست یار آئے, بیٹھے, انہوں نے کبھی کوئی اقبال کو پڑھ رہا ہے, کبھی کوئی جوش کو پڑھ رہا ہے, کبھی کوئی فراق کو پڑھ رہا ہے, کبھی کوئی میر کو پڑھ رہا ہے. لیکن میر سے زیادہ میرے والد
کسی اور ان کی ایک ہی کتاب میرے پاس موجود ہے جو میں ان کے انتقال کے بعد میں اپنے ساتھ لے آیا تھا، وہ کلیات میر ہے یہاں پہ، کیونکہ وہ اپنی وکالت کی کتابوں کے ساتھ رکھتے تھے کہ تاکہ ان کی نظر سے اوجھل نہیں ہو، ان کو اتنی وہ عزیز تھی۔ تو یہ ہے کہ تربیت کا اثر بہت زیادہ تھا، اور ایک رجحان، ایک ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو رہا ہوگا، کہیں نہ کہیں پہ کوئی عیب۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو اقبال بھائی، آپ کی جو کتاب ہے آسماں بھی ہے، وہ بھائی آپ کی آواز کیوں اتنی ہلکی آ رہی مجھے نہیں پتا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ آواز جی اب اس میں کیا مسئلہ ہے؟ Unfortunately, there's some setting required at your end. ہمارے پاس ہم سب ایک دوسرے کو بڑا اسی اینڈ پہ ہوگی، مناسب کیونکہ سن میں پا بڑا رہے ہیں۔ کاریگر آدمی ہوں، میں ایسی چیزیں کرتا رہتا ہوں۔ کل جب ہم زوم میٹنگ میں تھے، رحمان صاحب بیٹھے میں، تو اس وقت بڑی صحیح آواز آ رہی تھی۔ چلیے کوشش کرتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا اور بلند آواز میں گزارش کرتا ہوں آپ سے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کتاب آپ کی پہلی جو ہے آسماں بھی ہے، وہ 2005 میں وہ سامنے آئی۔ جی ہاں۔ تو اتنا وقت کیسے لگا؟ کیا آپ نے کچھ خاص وقت جان بوجھ کے لیا، یا کچھ حالات ایسے موزوں نہ تھے؟ کیونکہ کلام تو بہت زمانے سے لکھتے چلے آ رہے ہیں۔ ہاں دیکھیے بھائی، ایسا تھا کہ ایک تو سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ کتاب شاید اب تک نہ چھپتی اگر میری بیگم صاحبہ جو ہیں وہ اس میں در پردہ کام نہ کر رہی ہوتی، اور میرے ایک دوست جو یہاں آئے ہوئے تھے ہندوستان سے، ڈاکٹر علی احمد فاطمی، انہوں نے تمام چیزیں جو ہیں بغیر مجھے بتائے ہوئے دے دی تھی، فوٹو کاپی بنا کے۔ تو لیکن میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں ذہن میں ایک چیز سوچی ہوئی تھی کہ میں پہلے اپنے والد کا مجموعہ چھپواؤں گا، پھر میں اپنی کتاب کی طرف جاؤں گا۔ تو جب مجھے پتہ چلا، فاطمی صاحب جب وہاں گئے الہ آباد واپس، وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے اس وقت، ڈین تھے الہ آباد یونیورسٹی میں، اردو کے قمر صاحب کے شاگرد تھے۔ تو فاطمی صاحب نے مجھے بتایا کہ بھائی میں نے آپ کے وہ تمام جو میں لے کے آیا تھا ان کے میں نے کتابت کروا لی، اور میں آپ کو بھیج رہا ہوں، آپ پروف ریڈ کریں۔ میں نے کہا آپ کے پاس کہاں سے آ گئی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی بیگم صاحبہ نے دیا، تو کہا تھا کہ خاموشی سے دینا ورنہ وہ منع کریں گے چھپانے کے لیے۔ تو خیر جب مجھے پتہ چلا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے کہا میں بھیج رہا ہوں، واٹس ایپ سے انہوں نے بھجوایا اور میرے پاس آ گئی چیزیں۔ تو اب مجھے پریشانی یہ ہوئی کہ میرے والد کا تو مجموعہ چھپا نہیں تھا، اور میرے پاس وہ چیزیں تھی بھی نہیں، ان کی غزلیں وغیرہ۔ تو لیکن پھر میرے پاس ان کے قصائد اور ایک مرثیہ انہوں نے کہا تھا وہ تھا، اور باقاعدہ کچھ نظمیں تھیں۔ تو میں نے سب کو یکجا کیا، اور میرے دوست ہیں ڈاکٹر ہلال نقوی، بہت مشہور شاعر ہیں، محقق ہیں، اور وہ بھی اردو ڈپارٹمنٹ سے تھے کراچی یونیورسٹی کے۔ تو میں نے ان کو بھیجا فوراً، میں نے کہا کہ یار تم اس کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے چھپواؤ، اور یہ ہو گیا ہے۔ تو ہلال نے اس کو میرا خیال ہے 10 دن کے اندر اندر اس کو چھپوا دیا وہاں سے، اور محمدی پریس یا ایسے کوئی نام تھا اس سے، اور انہوں نے بتایا کہ وہ چھپ گئی ہے۔ تو یوں سمجھے کہ میری کتاب جس دن فاطمی صاحب نے کہا ہے کہ چھپ گئی ہے، اس سے 2 روز پیشتر میرے فادر کی کتاب جو ہے کراچی سے چھپی ہے۔ تو اب دیکھیں کس طرح کے اتفاقات ہوتے ہیں زندگی میں کہ وہ پیدا ہوئے الہ آباد میں اور ان کی کتاب چھپی کراچی میں، میں پیدا ہوا کراچی میں اور میری کتاب چھپی الہ آباد میں۔ تو خیر وہ ہو گیا، وہ پھر فاطمی صاحب نے یہاں بھیجی کتابیں، اور اس میں اچھی خاصی غلطیاں تھیں، ٹائپو ایررز بہت تھیں۔ تو پھر وہ دوبارہ چھپی، وہ بھی دوبارہ بھی چھپی، تو بازیافت سے چھپی ہے وہی کتاب تھوڑے سے ایڈیشن کے ساتھ، اور وہ بھی نگہت میری وائف نے ان سے مبین مرزا صاحب سے وہاں پہ بات کی اور ان کو کہا کہ اس کو چھاپیں، تو پھر وہی کتاب کراچی سے چھپی، لیکن مزید اس میں ایڈیشن ہے۔ تو اس طرح ہماری کتاب چھپی، ورنہ شاید نہ بھی چھپتی۔ تو بس یوں ہی ہے، اس کے بعد سے جتنا مواد ہے وہ ابھی تک نہیں چھپا ہے۔ ابھی جب ہم لوگ گئے تھے کراچی کوئی 3 سال پہلے 4 سال پہلے، تو وہ نگہت لے گئی تھی اپنے ساتھ سامان، انہوں نے ان کو دے دیا تھا ان کو مبین مرزا صاحب کو،
اور انہوں نے تیار بھی کر لیا, لیکن میں نے کہا نہیں ابھی آپ چھاپے نہیں, اسے بس رکھے رہیں. بہت اچھے دوست تھے میرے, بازیافت کے مالک ہیں, بازیافت, اور خود بھی شاعر افسانہ نویس ہیں. تو اس طرح چھپی ہماری کتاب, ورنہ غالباً نہ چھپتی کبھی بھی. بالکل ٹھیک. اقبال بھائی, میرا اگلا سوال جو میں کرنے والا تھا اس کا جواب آپ نے پہلے ہی فرما دیا ہے. وہ یہ تھا کہ اگلی کتاب کا انتظار ہم کب تک کریں, تو وہ اس بارے میں آپ نے خود ہی فرما دیا کہ آپ اس میں تھوڑا ٹائم لے رہے ہیں. ہاں, اور مواد تو موجود ہے, اور میں سمجھا ہوں, میری گزارش ہے بلکہ آن بہاف آف ایوری بڈی ہو از پارٹ آف دس پروگرام, کہ ہمیں مزید انتظار اب مت کروائیے. اگر مواد موجود ہے تو پھر اس کو سب کو موقع دیجیے کہ ایک اور کتاب ہم اپنے ہاتھوں میں لیں. وہ اور میرے خیال سے تو مبین مرزا صاحب, اب لیکن جب سے میں واپس آیا ہوں کراچی سے, اس کے بعد سے چیزیں میں پھر وہ بھی بھیج دوں گا. لیکن میں واقعی اب کتاب کراچی سے دوسرا مجموعہ چھپے گا, اور بازیافت سے ہی چھپے گا, کیونکہ مبین میرا بہت ہی عزیز دوست ہے. بالکل ٹھیک. میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کروں گا, اور اس کے جی, بعد پھر آگے بڑھیں گے, بات کو آگے لے کے چلیں گے, اور وہ آپ کی اس کتاب کے ریفرنس سے ہے. اس کے بعد we'll move جی, forward. وہ فرمائیے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنی پہلی کتاب کا جو انتصاب ہے, وہ اس میں آپ نے ایک نظم بڑی ہی خوبصورت لکھی ہے, ماں کے عنوان سے. جی, تو بہت ہی خوبصورت عنوان آپ نے چنا, بہت ہی خوبصورت موضوع آپ نے چنا, بہت ہی عالمگیر موضوع آپ نے چنا انتصاب کے لیے. تو اس میں یقیناً آپ کی محبت ماں کے ساتھ رہی بھی ہوگی. یہ نظم جو ہے اتنی پائے کی نظم ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اچھا انتصاب شاید اس کتاب کے لیے کچھ اور نہ ہو سکتا. یہ نظم آپ کے دل کے بہت قریب تھی, یا یہ عنوان, یا دونوں؟ میں ماں سے قریب تو کوئی نہیں ہو سکتا, تو نظم تو اسی عنوان سے, اسی محبت کے تحت کہی گئی تھی. اور پھر والدہ کے انتقال کے بعد میں نے ایک نظم کہی تھی, پیلی دھوپ. لیکن یہ دونوں نظمیں میں پڑھ نہیں سکتا ہوں, یعنی اگر میں ابھی بھی پڑھنا چاہوں تو میں پڑھ نہیں پاؤں گا. تو یہ میری مجبوری ہے, لیکن چھپی ہوئی ہیں وہ. اور ظاہر ہے اس میں جس طرح میں سمجھتا ہوں ماں کے رشتے کو, ماں کی عظمت کو, ماں کی اہمیت کو, وہی ہیں چیزیں اس نظم میں میرے نزدیک. پھر پیلی دھوپ جو تھی وہ ایک عجیب تھا. وہ اب آپ کو میں کیا بتاؤں کہ پیلی دھوپ اس کا عنوان اس لیے تھا کہ جب میں بے انتہا اداس ہوتا ہوں تو مجھے دھوپ جو ہے وہ پیلی لگتی ہے, یوں کہہ لیں. جب میں کراچی میں جی, رہتا تھا جہاں کی دھوپ ایسی سر چٹکھانے والی ہوتی تھی, وہ بھی پیلی لگتی تھی جب میں بہت اداس ہوں. تو مجھے یاد ہے کہ عاشورے کے دن, اب تو خیر میں بہت ہی عجیب قسم کا شیعہ رہ گیا ہوں, لیکن اس وقت مجلس ماتم میں جایا کرتا تھا. تو مجھے عاشورے کے دن جب میں جلوس میں جاتا تھا, مجھے دھوپ ایسا لگتا تھا کہ وہ پیلی ہے, اس کا وہ اس کی جو چمک تھی اور دمک تھی وہ نہیں محسوس ہوتی. اور دھوپ مجھے پسند بہت ہے, تو وہ ذہن میں کہیں پڑا ہوا تھا. تو جب میری والدہ کا انتقال ہوا ہے, تو اس روز مجھے دھوپ ویسے ہی لگ رہی تھی. تو بالکل وہ سچ نظم کہا میں آپ نے. نے پیلی دھوپ. یہ احساس کچھ ایسا ہوتا ہے اقبال بھائی کہ یہ آدمی کی جتنی بھی عمر ہو جائے, آدمی کے اندر کا بچہ فوراً اس پہ غالب آ جاتا ہے جب ماں کا تذکرہ ہوتا ہے. اور انسان کے اندر جو چھوٹا سا بچہ, چھوٹا سا لڑکا ہمیشہ, یا لڑکی کہہ لیجیے, وہ جب تک انسان زندہ رہتا ہے اور ماں کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ بچپنا واپس اس کی ساری شخصیت پہ غالب آ جاتا ہے. یہ ایک بڑی ہی عالمگیر بات ہے, بڑا ہی عالمگیر جذبہ ہے یہ, اور آپ نے اس کو آپ ہی بڑے کی خوبصورت بات کو طریقے سے بیان بھی بڑھاتے کیا. ہوئے میں سمجھتا ہوں جیسے جیسے آدمی ریگارڈلیس آف جینڈر, چاہے عورت ہو چاہے آدمی, وہ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں ویسے ویسے ماں جو ہے وہ اور بڑی ہوتی رہتی ہے. یہ بہت ہی خوبصورت بات کی آپ نے, بہت سچی بات ہے یہ. واہ, اقبال بھائی آگے بڑھتے ہیں, اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اگلا سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں, اس وقت میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے ان تمام مہمانوں کا جنہوں نے آپ کی محبت میں, آپ کے اعزاز میں آج اس پروگرام میں شمولیت اختیار کی ہے. اس میں کیلگری کے بہت معتبر نام ہیں,
خود بہت اچھے شاعر اور بہت ہی دلچسپ شخصیت جناب ولی زیدی صاحب اس پروگرام میں موجود ہیں. جی ہاں. عبد الباسط طاہر بھائی نے ہمیں دوبارہ جوائن کر لیا ہے, اور ہماری کیلگری شہر کی ہی اور بہت ہی جانی پہچانی شخصیت جناب ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کو بھی ہم اکنالج کرتے ہیں, ان کی شمولیت کے لیے بہت بہت شکریہ. جاوید نظامی صاحب بھی پروگرام میں شامل ہیں. جی بالکل. اور محسن اقبال بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں جو اس وقت ہمیں دیکھیں گے فیس بک لائیو پہ دیکھ رہے ہیں, یا وہ بعد میں اس کی ریکارڈنگ دیکھیں گے, ان سب کا جو فیڈ بیک ہے وہ بھی ہمیں مل بھی رہا ہے, اور جیسے جیسے ملے گا ویسے انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں اس کو پیش بھی کر دیں گے. میرے ساتھ جو میرے دوست ہیں سہیل اقبال اور عبد الباسط طاہر صاحب, کچھ سوالات ان کے ذہن میں بھی ہیں جو انہوں نے آپ سے آپ کی خدمت میں کہہ لیجئے گزارش کرنی ہے جن کے لیے. تو سہیل بھائی, اقبال, باسط بھائی, آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ جی جی یقیناً میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک تو اقبال بھائی کو بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں, بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اتنا اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے اس چھوٹے سے پروگرام کو انہوں نے وقت دیا. بہت شکریہ, بہت محبت ہے آپ کی. اور ذرا زور سے بولیے کیونکہ یہاں پہ آواز کم آ رہی ہے. جی میں کوشش پوری کرتا ہوں. بہت معذرت. ایک سوال اکثر جو اردو فورمز پہ آج کل پوچھا جا رہا ہے نئے شعراء سے بھی اور پرانوں سے بھی, کہ نئے خیال اور نئے مضامین اپنے کلام میں کیسے لائے جائیں. کیا اس کے لیے کچھ بیٹھ کے سوچ بچار کی جائے یا اس میں کچھ مطالعہ بھی ضروری ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیے میں اپنے تجربے کی بنا پہ ہی بتا سکتا ہوں کہ شاعری میں اگر کوئی چیز ان آرگینک ہوئی, مطلب یہ کہ آپ اس کو لانا چاہ رہے ہیں, تو وہ پکڑا جائے گا, وہ پتہ چلے گا کہ یہ آپ کی جو کمٹمنٹ ہے, جو کنوکشن ہے, اس کا پارٹ نہیں ہے, یہ آپ ایک چیز کو لانا چاہ رہے ہیں. تو شاعری وہ بھی ہوتی ہے شعوری جو ہوتی ہے, لیکن اکثر اوقات شاعری جو ہے چیزیں جب انٹرنلائز ہو جاتی ہیں تو خود ہی وہ آپ کے مضمون کا پارٹ بن جاتی ہیں. تو مضمون میرے نزدیک لانا نہیں پڑتا, مضمون آتا ہے. تو یہ میں ایز اے طالب علم اور ایز اے جس نے برتا ہے اس فن کو تھوڑا بہت اپنے طور پہ, میرا تجربہ یہی ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں آج سوچوں کہ مجھے کوئی نئے مضمون کی شاعری کرنی ہے تو وہ شاعری تو شاید ہو جائے لیکن موضوع کلام ہو جائے, مگر وہ صحافت سے زیادہ قریب رہے گا, ادب سے شاید تھوڑا دور رہے, کیونکہ آپ کے جب تک تو میرا تو طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز سے میں بہت زیادہ متاثر ہو گیا, تو جیسے پاکستان ہے, ماں کے بعد جو ہے وہ پاکستان یا میری فیملی جو ہے, اب ان کے اوپر کہنے کے لیے آپ کو کوئی بھی چیز, آپ کو دکھ ہوا یا خوشی ہوئی تو خود وہ اشعار کی شکل میں ڈھل آتی ہے. جیسے جوش نے کہا تھا کہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ شعر کہے, شعر اپنے آپ کو کہلواتا ہے, آپ شعر کہہ نہیں سکتے. اب اس میں اس شعر کی کیا کوالٹی ہوتی ہے, کیا چیزیں انیٹ ہوتی ہیں اس میں, کیا آبویس ہوتی ہیں, کیا ڈالی جاتی ہیں اس میں, آپ کی اس کی جو قواعد ہیں اس کی تو آپ کو پابندی کرنی پڑے گی, لیکن وہ بھی انٹرنلائز ہونی چاہیے. دیکھیے ولی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بہت اچھے شاعر ہیں, ان سے پوچھئے تو میرے خیال سے ان کا بھی کچھ اسی طرح کا خیال ہوگا, میرا اندازہ ہے. اپنے نوید ہیں, نوید بہت اچھے شاعر ہیں, یہ اشرف خان ہیں. تو یہ جو چیز ہے, اب نیا مضمون آتا کیسے ہے, وہ انٹرنلائز کیسے ہوتا ہے, وہ آپ کے غور و فکر اور مطالعے کا نتیجہ ہوتا ہے. بلکہ غور و فکر بھی جو ہے وہ بھی مطالعے کا ہی نتیجہ, مطالعہ اور مشاہدہ جو ہے وہ دونوں مل کے آپ کی فکر کی تربیت کرتے ہیں. تو اب اگر اس سے آدمی کٹا ہوا ہے تو ظاہر ہے پھر اس کے اسٹیگنیشن آ جائے گا, ایک طرح کی یکسانیت ہوگی, چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. تو میرا یہی خیال ہے کہ جتنا آدمی سوچے گا, اور سوچنے کے لیے ضروری ہے کہ جتنا آپ نے مشاہدہ کیا اور پڑھا اور زندگی کو بڑھتا, تو آپ کی وہ سوچ میں وہی کشادگی اور وہی اس کی وسیع دامن ہوتا ہے اس کا.
تو میں اس بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. عبد الباسط بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا. اقبال بھائی آپ کو لگتا ہے کہ جیسے میر کو ایک زمانہ مانتا ہے اور جس نے کہتے ہیں کہ جس نے میر کو نہ مانا اس نے شاعری کو ہی نہ مانا، اس طرح کی بے شمار باتیں کہی اور مانی جاتی ہیں. اور جیسے آپ نے بھی گفتگو کے آغاز میں فرمایا کہ میر کا نام آپ نے ایک مستند حوالے سے لیا. آپ کو لگتا ہے کہ اس زمانے کی شاعری اور یہ جو آج کل شاعری ہم دیکھتے اور پڑھتے ہیں یہ صرف ایک حاصل ارتقاء ہے یا یہ کچھ معیار کا زوال ہے یا صرف ایک کہہ لیجیے کہ بدلتا ہوا زمانہ ہے اور ہر بدلتے زمانے کے ساتھ ساتھ انداز جو ہیں، ڈیمانڈ جو ہیں وہ بدلتی جاتی ہے؟ تو یہ اس حوالے سے ہے، کیسا سوچتے ہیں؟ دیکھیے اس زمانے کی شاعری ہو یا اس زمانے کی شاعری، اگر شاعری زندگی سے جڑی ہوئی ہے تو وہ اس زمانے کی تعبیر ہوتی ہے اس میں. تو اب میر کا جو زمانہ تھا وہ میر کا زمانہ تھا، اور جہاں تک دل کے واقعات ہیں، احساس کے تعلق ہے، وہ تو اسی طرح سے اس کا نمو ہوتا رہتا ہے ہر ماحول میں. لیکن جیسے جیسے زندگی آگے بڑھتی ہے تو شاعری کو زندگی سے جڑے رہنا چاہیے. تو اب ہماری زندگی جو ہے وہ بہت مختلف ہے میر کی زندگی سے، ظاہر ہے. تو اور اسی طور پہ ہمارے کل ہی ہم لوگ علامہ اقبال کے حوالے سے چند دوست مل بیٹھے تھے رحمان صاحب کی مہربانی سے. تو علامہ اقبال کے متعلق ہر آدمی کی اگلے دور میں اور آئندہ دور میں چل کے تعبیر بدل سکتی ہے، اس کی سوچ کی تعبیریں اور ہو سکتی ہیں، اس کے ڈیمینشنز چینج ہو سکتے ہیں. لیکن اس کی شاعری کو اس دور کی شاعری سے اس طرح نہیں کمپیئر کیا جا سکتا کہ میر کی شاعری. اور اب اس زمانے میں اگر کوئی کہے گا جو میر کے بہت سارے ایسے اشعار ہیں، تو اول تو جو ان کے اعلیٰ اشعار ہیں میر کے وہ کہی نہیں سکے کیونکہ اس پہ وہ بیتی نہیں ہے، تو آمد نہیں ہوگی، آورد ہو جائے گی وہ، اور چغلی کھائیں گے اشعار خود ہی، نقالی کہی جائے گی. تو وہ شعر تو سب سے پہلے چغلی تو شعر کرتا ہے شاعر کی، پہلا چغل خور جو ہوتا ہے وہ شعر خود ہوتا ہے. تو یہ بات نہیں ہے کہ اب میر کے دور میں دیکھیں سودا تھے، درد تھے، مدر جانے جانا ان سے پہلے تھے، فوراً ہی بعد اس کے بعد اور بہت سارے اور شعرا تھے. پھر غالب کا دور ہے، غالب کا دور میر کے دور سے بہت مختلف تھا، حالانکہ اتنا فرق نہیں تھا لیکن مختلف تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ شاعری کا لہجہ جو ہے کتنی تیزی سے بدل چکا تھا میر اور سودا کے بعد. اب ہمارے دو لہجے ہیں اردو شاعری میں، خاص طور سے غزل میں، اور دونوں دو لہجے مستند ہیں. ایک ہے میر کا لہجہ جو سوز کا ہے، اور ایک ہے سودا کا لہجہ جو سوز اس میں ہے، وہ ایک مختلف قسم کا سوز ہے. لیکن سودا کا جو لہجہ ہے اس میں بیان کی ڈیمینشن زیادہ ہیں اور ایک خاص قسم کی شکوہ الفاظ بھی ہے. تو اب اگر جتنی بڑی شاعری آئی ہے ہماری، غزلیں میر کے حوالے سے، احساس جو ہے وہ میر کے حوالے سے چلتا ہے میرے نزدیک، اور جو بیان ہے وہ سودا کا چلا ہے. پورے مرثیہ کا انسٹیٹیوٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، سودا کی شاعری سودا کے لہجے کا ہے. وہاں سے آپ چلیں اقبال پہ آئیں، انیس دبیر تو وہی مرثیے کے دبستان میں آ گئے. اقبال پہ آئیں آپ، ایون غالب کو اگر آپ دیکھیں، غالب ایک ڈیمنشن تھا اس کا اپنا، ایک ٹینجنٹ پہ تھا. پھر اقبال کے بعد جوش پہ آ جائیں، جوش کے بعد فیض پہ آ جائیں. یہ سارے لوگ جو ہیں یہ سب ان کا احساس جو ہے وہ اپنی نمو لے رہا ہے میر سے، اور ان کا جو بیان ہے وہ اپنی نمو لے رہا ہے میر سے بھی. لیکن سودا کا جو بیان ہے اس میں بڑی شکوہ جواب شکوہ جو اقبال کا، وہ سودا کے لہجے کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اب ادب میں یا موسیقی میں کوئی کانکریٹ بلاک بنا کے خانہ سازی اس طرح نہیں ہو سکتی ہے میرے نزدیک کہ اس کو کہا جائے یہ فلاں ہے یہ فلاں. وہ اس میں کہیں پہ دھارے ملتے ہیں، کہیں پہ جدا ہوتے ہیں، کہیں ایک دھارے دو دھاروں میں ایک اور دھارا آ کے گرتا ہے. اب نذیر جو ہیں، نذیر اکبر آبادی، جو میر سے بہت پرانے نہیں تھے، یعنی بہت نئے نہیں تھے، لیکن میر و غالب کے بیچ کی کڑی ہیں وہ. اور اس کا دیکھیے کیا عوامی لہجہ تھا اس کو، ریچھ کا ناش، وہ بندر کا تماشا، کیا 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 نہیں کہا.
क्योंकि वो जोगी था। दो उन्होंने कपड़े के थैले टांगे होते थे और लोगों को तालीम देते थे, वो उस तरह तालीम देते थे जिस तरह पुराने जमाने में यूनान में दी जाती थी, कि तालीम के पैसा नहीं लेते थे वो। मियां नजीर अकबर आबादी ने कभी अपने हाथ से पैसे को छुआ नहीं। अगर कोई उनको पैसे देता था, उस समय जो सिक्के ही चलते होंगे, तो किसी कपड़े से कागज से पकड़ते थे और ऐसे ही ले जाके अपने घर में दे देते थे, उसको छूते नहीं थे वो। तो और नजीर के आप देखें लहजा तो बिल्कुल एक अलग लहजा था, इतना अवामी लहजा था उस वक्त। बंजारा नाम आज तक हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ समझा जाता है, मीर की राजधानी खत्म शायद नहीं होगी शायरी में, क्योंकि शायरी का सबसे बड़ा रिश्ता जो होता है एहसास से होता है। और एहसास जो है और उसकी जो समझ लें डिस्पेंसेशन का, उसकी जो गाड़ी है, जो उसकी सवारी है, वो अल्फाज है। तो अब यहाँ पे दोनों जरूर मौजूद होना जरूरी है, मीर और सौदा दोनों, मेरा अपना ही समझना है। बिल्कुल ठीक है आप इकबाल भाई, और वाकई आपने बड़ी तफसील के साथ सारी बात को वाजे किया है, और जिस तरह से आपने बयान किया, कॉन्सेप्ट एक बनता चला गया है और क्लियर होता चला गया। लेकिन एक छोटा सा सवाल मेरे जहन में है, और वो ये है कि जब भी हम शायरी के मायार की बात करने बैठते हैं, तो ज्यादातर जो नाम हवाले के तौर पे गुफ्तगू में आते हैं, वो सब के सब पुराने शोरा इकराम के हैं। जैसे ये मीर हो गया, आपने सौदा की बात की, नजीर अकबर आबादी की बात की, और सो मच सो इवन अल्लामा इकबाल की बात भी अगर हम करें, ये सारे ऐसे नाम हैं जिनको गुजरे हुए काफी वक्त हो चला। इस वक्त या रीसेंट पास्ट में कोई भी ऐसा नाम डेवलप क्यों नहीं हो पाया आपके ख्याल में कि जो मुस्तनद हवाला बन जाए, या ऐसा अगर कोई है तो आप किसको समझते हैं? देखिए, मेरा ख्याल से शायद इसमें सबसे बड़ी वजह यह हो कि शायरी जो थी फुल टाइम जॉब, जैसे मौसीकी का आपको पता है कि फुल टाइम जॉब होता है, जो महान कलाकार बनता है वो फुल टाइम होता है, वो पार्ट टाइमर नहीं होता है। अब शायरी जो है पार्ट टाइम की जाती है। हमारे दौर में इकबाल के बाद का जो दौर है, उसमें जो बड़े नाम हैं, बहुत बड़े नाम हैं, वो मेरे नजदीक 3 नाम बहुत ही हैं: जोश, फराक, नून मीम राशिद। नून मीम राशिद को मैं बहुत ही मानता हूँ उनको। अच्छा, अब उसके बाद जो उससे बाद में आने वाले, उसमें फैज साहब की बहुत अहमियत है। फैज साहब बहुत बड़े शायर हैं, और हिंदुस्तान में अगर आप जाएं तो अख्तर अली मान साहब हैं। ये तो अब उससे ये नहीं हुआ कि शायरी कोई घट गई है, लेकिन शायरी कुल वक्ती नहीं रह गई, शायरी जुज वक्ती हो गई है। तो जब शायरी जुज वक्ती होगी तो उसका दायरे इख्तियार जो है या रेंज जो है, वो भी उसी लिहाज से जुजवी हो जाएगी, कुल्ली नहीं होगी, मैं समझता हूँ। तो शायरी को आप देखें, हमारे माशरे में, हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में शायद इससे कम हो ये रुझान। कितने लोग तो शायरों को समझते हैं कि ये कोई है, जब पता नहीं किस किस्म के लोग हैं, इनकी क्या प्रॉब्लम है, तकरीबन बीमार, ज़हनी बीमार और एक थोड़ा बहुत काम करने वाले के बीच में समझते हैं कि कभी कभी होश में आ जाते हैं तो काम कर लेते हैं, ना बीमार हैं लोग। तो अब उसको क्या किया जाए, तो वो शायरों को कौन मानेगा? अब हमारे यहाँ जो हुई शायरी पार्टीशन के बाद, पार्टीशन के फौरन बाद नहीं, बल्कि मैं कहूँगा 10 साल के बाद, ये बहुत बड़ा मसला एक हो गया कि शायरी को जहाँ इकबाल ने छोड़ा था, उसके बाद जो 2 बड़े ज़हन आए उर्दू में इकबाल के फौरन बाद, इकबाल के जो इकबाल जिनके समझ लें उस्ताद या पेशरो थे, वो हैं जोश और फराक। और इनके बाद जो लोग आए हैं, वो उसमें राशिद बहुत बड़ा नाम था, बेतरह मुझे पसंद है। और उसकी जो देखिए रेंज है शायरी की, असल में आदमी अपने रेंज से बताता है, वहां से एक मोड़ आता है। फिर शायरी को फिर हम शायरी के 2 मेरे नजदीक बहुत ही, शेर के 2 बहुत अहम पहलू हैं। एक तो उसकी शेरियत जो नगमगी है, और दूसरी उस शेर में जो फिक्र है, उसमें क्या कहा जा रहा है और किस तरह कहा जा रहा है, ये दोनों चीजें। हमारे यहाँ क्या किस तरह कहा जा रहा है उस पर बहुत कॉम्प्रोमाइज किए गए, और फिक्र को से हटने की कोशिश की गई। मतलब एक एंटरटेनमेंट वैल्यू है शायरी की,
اور ایک انٹلیکچوئل ویلیو ہے خاص. تو انٹلیکچوئل ویلیو جو ہے بہت کم کی گئی اور انٹرٹینمنٹ ویلیو جو ہے وہ بہت بڑھائی گئی. جو غالب نے کام کیا تھا میر کے بعد اور غالب کے بیچ میں جو وقفہ تھا، اس کے بعد جب غالب آئے تو غالب نے ایک طرح سے پروجیکٹائل کی طرح سے غالب نے شاعری کو ٹریٹمنٹ دیا. وہ ہمارے یہاں بعد میں انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ شاعری زیادہ بن گئی. اب دیکھیں آپ شاعری پاکستان کی جو ہے اس وقت بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو پڑھتے ہوں گے اور ایون سنتے بھی نہیں ہوں گے کہ جیسے آپ سے سن لیا یا کسی سے گفتگو کے دوران. نہیں، وہ گائی ہوئی شاعری جو ہے بس وہی ان کو پتہ ہے. کل ان کا دیوان اور اثاثہ جو ہے وہ مہدی حسن خان صاحب ہیں، نور جہاں صاحبہ ہیں، یہ لوگ ہیں. انہوں نے جو چیزیں گائی ہیں، اقبال بانو ہیں، جن لوگوں نے بھی، وہ تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ تو صفوں میں تو کھوئے ہی نہیں کہ جا کے صفحے پڑھیں. جو سیاہی جب ہے، جو دیکھیے شعر ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو فکر کی، اصل میں جو بین السطور لکھا ہوتا ہے نا وہی چیز ہوتی ہے. جو نہیں لکھا ہے آدمی نے، جو نہیں کہا ہے، جو ایکسپریس نہیں ہوا، جو امپلائیڈ ہے، اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا اور اس کو جان لینا یہی علم سکھاتا ہے. ورنہ لکھا ہوا تو سب پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو نہیں لکھا گیا، جو مافی الضمیر ہے اس عبارت کا، اس کو سمجھ لینا، یہی ہے صرف پڑھنے کا مقصد. اور لوگ پڑھ نہیں رہے ہیں تو وہ بہت ہی چھچلی اور سطحی شاعری کی طرف چلے گئے اور اس میں ہم لپٹ کے رہ گئے. تو اب وہ شاعری میں وہ عظمت، ہاں مقبولیت ہے، لیکن وہ عظمت اور وہ عظیم خیالات اور وہ تندہی اور وہ سیکریفائز جو شاعر کرتا تھا، جو مفکر شاعر کرتا تھا، جس کا کمٹمنٹ ہوتا تھا، اس سے ہم لوگ عاری ہوتے جا رہے ہیں انفارچونیٹلی. جی جی اقبال بھائی، سوالات تو میرے ذہن میں اور بھی بہت سے آ رہے ہیں، اور لیکن مجھے انتظامیہ جو ہے ہمارے بزم ادب کی، ان کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ جو شرکائے اکرام ہیں ہمارے، ان سے بھی ہم نے بات چیت کرنی ہے. تو کیونکہ وہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام کے آغاز سے ہی موجود ہیں، میں گزارش کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. جناب ولی زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور خود بہت اچھے اور بہت معیاری، اور جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ ایک انٹلیکچوئل ویلیو ہوتی ہے اور ایک انٹرٹینمنٹ ویلیو ہوتی ہے. یہ دونوں ویلیوز ولی زیدی صاحب کی شاعری کے ہاں بہت عمدہ طریقے سے ملتی ہیں ہمیں. بہت اچھے. میں گزارش کروں گا جناب ولی زیدی صاحب سے کہ وہ اپنے مائک کو انمیوٹ کریں اور اقبال بھائی کی شعری خدمات کے حوالے سے، ان کے شعر و ادب کے سفر کے حوالے سے کچھ بات چیت ہمارے ساتھ شیئر کریں. دیکھیں، سب سے پہلے تو میرا کیونکہ بیچ میں بالکل آواز وغیرہ نہیں آئی، تو میں یوں سمجھ لیں کہ آدھے سے زیادہ تو پروگرام گزر گیا، تو میں بیچ میں آیا ہوں، تو مجھے یہ نہیں پتا کہ اقبال بھائی نے کیا کچھ کہا ہے. لیکن آپ نے زندگی بھر اقبال بھائی کو دیکھا ہے اور آپ کا ایک بڑا لمبا سفر گزرا ہے اقبال بھائی کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کچھ ہمارے ساتھ اپنی انسائٹ شیئر کیجیے. شاعری پہ گفتگو ہو رہی ہے، میں جس چیز کو سمجھتا ہوں، ایک چیز جو میں نے دیکھیں، میری جان بھائی سے جب ایک بار گفتگو ہوئی تو جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ صاحب بہر پہ وزن بٹھالتے ہیں، میں نے ایسی جان بھائی سے پوچھا کہ یہ بہرے کیا ہے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ بھئی یہ فعالن فعولن مفعولین کیا چیز ہے. کہنے میں بات سنو، یہ دور ختم ہو گیا، سمجھے، اس پہ اب کوئی شاعری نہیں کرتا. اب تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا سننا جو ہے، جتنا اچھا آپ سن سکتے ہیں اور جتنا آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. انہوں نے ایک جملہ مجھ سے کہا کہ بھائی اگر آپ 500 شعر یاد کر سکتے ہیں اچھے استاد کے، تب آپ توقع کر سکتے ہیں کہ آپ کچھ شعر کہہ لیں، ایک آدھ اچھا شعر. تو یہاں تو اتنا تو بہت دور کی بات ہے صاحب، یہاں تو 25-30 شعر بڑی مشکل سے یاد ہوتے ہیں. جی بالکل بالکل. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ جیسا بھائی سے جب میں نے جب کنیکٹ ہوا ہوں تو اس وقت بھائی کہہ رہے، میرے خیال میں کہہ رہے تھے کہ میر اور غالب کا دور اس کے بعد کی. لیکن میں ایک چیز اور نوٹ کرتا ہوں کہ جیسے جیسے اگر ہماری اردو کو آپ دیکھیں، جتنا فرق آتا جا رہا ہے بولی میں، گفتگو میں، اس طرح مزاج میں، تو شاید وہ سب چیزیں ہماری شاعری میں بھی آج کل عام ہوتی چلی جا رہی ہیں، ان کا استعمال بھی عام ہو گیا ہے.
بلکہ اب زیادہ تر شعرا کو جو ممتاز سمجھے جاتے ہیں وہ اپنے ایسے الفاظوں سے کہ جو گھریلو اور دوسرے الفاظ ہیں جو گلیوں میں استعمال کیے جاتے ہیں اس پہ بہت زیادہ مشہور ہیں. اور رہا اقبال بھائی کے، تو اقبال بھائی کی ایک تو وسعت بہت ہے، آپ کی نالج کا پڑھنے کی عادت بہت ہے، اور بہت منظم بھی ہیں کہ وہ وقت نکالتے ہیں. اور جیسا انہوں نے کہا کہ میری شاعری کی میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک میرے ذہن میں شعر خود نہیں آتا میں کہتا نہیں، اور یہی وجہ ہے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں شاعر نہیں ہوں، مجھے مجبور کرتے ہیں آپ لوگ کے شعر کا. اقبال بھائی کے بقول، اور جیسے کہ انہوں نے جوش صاحب کی ایک بات کوٹ کی کہ کسی کی کیا مجال کے وہ شعر کہے، شعر تو خود اپنے آپ کو کہلوا لیتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا عمدہ کلام ماشاءاللہ آپ کہتے ہیں وہ تو خود آپ سے کہلوا لیتا ہے اپنے آپ کو. تو یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس کو سن لیتے ہیں. یہ آپ لوگوں کی جسے کہ بقول ان کے تنویر صاحب کی کہ صاحب آپ سماعتوں کی کمزوریاں ہیں کہ جو ہمیں آپ سے سراہ دیتے ہیں. جی باسط بھائی، آپ میرے خیال میں کچھ آپ بات کرنا چاہ رہے تھے. جی نہیں، میں بالکل سن رہا ہوں، اور بلکہ میں اقبال بھائی کی باتیں سن رہا تھا اور اب ولی بھائی کو سن رہا تھا، اور تھوڑا سا میں آف ایئر ہوا، کوئی ایک نہ آ گیا تھا بیچ میں. تو آپ پلیز جو دیگر شرکاء ہیں ان سے بات جاری رکھیں. جی بالکل. شائستہ رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اگر میری آواز سن پا رہی ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے مائک کو آپ انمیوٹ کر لیجئے، اور اگر آپ اپنے فریم کو تھوڑا ایڈجسٹ کر سکتی ہیں تاکہ ہم آپ کو دیکھ پائیں. تو اقبال بھائی کے شعر و ادب کا جو سفر ہے اس حوالے سے اگر آپ کوئی بات ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو بہت خوشی ہوگی. آپ کا مائک اور کیمرہ دونوں آف ہیں. میں شائستہ رضوی صاحبہ سے گزارش کر رہا ہوں. کیمرہ کیسے آف ہو گیا؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا. آواز آئی میری؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا، تو میں نے تو کچھ کیا نہیں، ابھی تو میں اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی، زیادہ مزہ نہیں آ رہا تھا لیکن نظر آ رہی تھی. میں کیمرہ مبہوت ہو گیا شاید. ہو سکتا آپ نے شاید میرا سوال سنا ہو، اگر آپ جی میں نے سن لیا. سے اگر آپ کچھ فرمانا چاہیں. جی ضرور. میں یہ عرض کر سکتی ہوں کہ اگر بھائی میرے بھائی نہیں ہوتے تو میں شاید کھل کے بول سکتی ہوں ان کے بارے میں. کیا کہنے. ہاں لیکن اور بڑے نہیں ہوتے، چھوٹے ہوتے تو پھر بھی بہت لبرٹی لے سکتے تھے. لیکن بہرحال بھائی کی شخصیت ادب کے حوالے سے میں نہیں سمجھ سکتی کہ میں 5 منٹ میں 2 منٹ میں کوئی اس کے ساتھ انصاف کر سکتی ہوں. لیکن میں نے ان کی ادب پروری، سخن پروری تو ان کی ذات کا ایک بہت بہت چھوٹا حصہ ہے بہت اہم حصہ، لیکن ایسا شخص، ایسا بندہ 1 in a million. تو میں کیا کہہ سکتی ہوں، ان کا ویژن، ان کی شخصیت، ان کا امپیکٹ، اور دوسروں پہ تو کیا ہوگا ہم اپنی فیملی کے حساب سے کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں بھائی کے بارے میں کچھ کہہ سکوں. ان کی جو سنسیئرٹی اور جو میں نے ان کی ٹرانسپیرنسی دیکھی ہے ان کی شخصیت میں، we can always try to get there but it's very hard to achieve. ان کی شاعری، ان کی شخصیت، ان کی خدمات، بس میرے پاس الفاظ نہیں ہے. I am overwhelmed. جی بہت بہت شکریہ. اور آپ کی یہ جذبات میں ڈوبی جو بات ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب تک پہنچ رہی ہے بہت احسن طریقے سے، اور اقبال بھائی بھی اس کو سن رہے ہیں اور ہمارے ویورز بھی یقیناً اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. میں عرض کرتے چلوں کہ شائستہ رضوی صاحبہ شعر و ادب سے ماشاءاللہ بہت اچھا شغف رکھتی اور بہت اچھا پڑھتی، اور شعر و ادب سے کے حوالے سے بہت اعلیٰ ذوق کی یہ مالک ہیں. اقبال حیدر بھائی کی یہ چھوٹی بہن ہے، اور یقیناً ایک بہن کے جذبات اپنے بھائی کے لیے، اور خاص طور پہ جو اس قد و قامت کے حامل ہوں، وہ اس سے مختلف نہیں ہو سکتے تھے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ پھر بھی آپ نے پروگرام میں جمال صاحب، آپ نے اس وقت تو بہن جو کہہ گئے بات بہن کی نہیں ہے، بات حقیقت و سچائی کی ہے. میں ہی سوچ رہی تھی ڈسکاؤنٹ کر دیا، یہ ڈسکاؤنٹ ہو گئی بات اس میں. لیکن جو جذبات ہیں وہ تو یقیناً ایک بہن کے ہیں. نہیں، وہ بھی شخصیت کے ہیں. وہ بھی میں بدقسمتی سے میں اتنی آبجیکٹو پرسن ہوں کہ اگر اس میں ایک حرف سچ نہیں ہوتا تو میں کبھی نہیں کہتی، چاہے میرا سگا بھائی ہو، سگی بہن ہو، کوئی بھی.
چلے یہ تو پھر سمجھ لیجئے کہ دونوں کریڈٹ چلے گئے تو بہت اچھی بات ہو گئی. سونے پہ سہاگا ہو گیا. تھینک یو. جی ہاں, تھینک یو, سونے پہ سہاگا ہو گیا. بہت شکریہ. اور آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ ایکنالج کرتے ہیں, ایک مل بیٹھنے کا ایک موقع فراہم کرتے ہیں, لوگ اچھی باتیں سن سکتے ہیں اور اس کو شیئر کر سکتے ہیں. یہ بھی بہت احسن قدم ہے اور آپ لوگوں کو بھی اس کا بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے. بالکل بالکل, بہت عنایت, بہت عنایت, بڑی مہربانی. ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے شہر کی ایک اور جانی مانی شخصیت جو کہ سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے, سوشل سروسز کے حوالے سے بہت اعلیٰ مقام رکھتی ہیں ہم سب کے دلوں میں. اور ابھی حال ہی میں ایک انہوں نے ایکٹیویٹی بھی شروع کی ہے, ایک ڈسکشن کا سلسلہ بیٹھک کے نام سے. آج خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ وہ بھی اس پروگرام میں موجود ہیں, جناب ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب. تو میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ سر اگر آپ اپنے مائک کو انمیوٹ کریں پلیز, اور اقبال حیدر بھائی کے حوالے سے کچھ بات چیت ہم سے شیئر کریں. سب سے پہلے تو پروگرام میں شامل ہونے کے لیے بہت عنایت, بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں موقع دیا اور محفل کو دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے. السلام علیکم, آداب سب کو. زور سے بولیے ڈاکٹر صاحب. جی ذرا زور سے بولیے, یہاں پہ آواز بہت کم ہے. اچھا سوری, مجھے آپ کی طرف آنا پڑے گا اقبال بھائی, آپ کا مائک اور جو اسپیکر ٹھیک کرنے کے لیے. کل تو ٹھیک تھا, آج آپ نے پتہ نہیں کیا کیا. جہاں تک اقبال بھائی کی شخصیت اور ان کی شاعری کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ شائستہ بہن کو سنا اور ولی بھائی کو سنا, ہمارے شہر نے میرے خیال میں ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں ادب کے حوالے سے اور پاکستان کے عاشق ہونے کے حساب سے جو ان کی ویلیو ہے اور جو ان کے پاس خزانہ ہے, ہم اس سے ہو سکتا ہے باقی لوگ مستفید ہوئے ہوں. میں اپنے احساسات کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے ان کے ساتھ نہ ہم ان کو سمجھے ہیں اور نہ ہم نے ان کے ساتھ انصاف کیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہنے میں کہ میں جیسے میرے خیال میں آپ لوگ سبھی ہوں گے, اپنے آپ کو پاکستان کا عاشق سمجھتا ہوں میں, لیکن اقبال بھائی سے ملاقات کے بعد مجھے لگا کہ ہم بہت پیچھے ہیں. عاشق کیسے ہوتے جی عاشق کیسے ہوتے ہیں. جی بالکل, عاشق کیسے ہوتے ہیں. تو ان کی جو آپ نے پہلے آپ بتا رہے تھے جب میں نے جوائن کیا ان کی نظم ماں کے حوالے سے, تو میں نے سنی ہے اور اٹس ویری موونگ. اور میرے خیال میں وہ ایک جیسے انہوں نے کہا ایک احساسات کا ایک مجموعہ ایسا ہے جس کو بعض اوقات انسان دوسرا بغیر احساس کے پڑھے اور بغیر اس کو کانٹیکسٹ کے پڑھے تو ہو سکتا ہے کہ اس سٹیج سے نہ گزرے, لیکن جس نے ماں سے عشق کیا ہے اور جس نے ماں کی خدمت کی ہے اور جس کو صحیح ویلیو پتہ ہے, اس کے لیے اس نظم کو پڑھنا اور اس احساس کو اگنور کر دینا یا اس کو جو ہے وہ نہ لے کر آنا اس موقع پہ اپنے سامنے, وہ ناممکن سی چیز ہے. تو بہت ان کی نظمیں پڑھی سنی بھی, بڑا مزہ آتا ہے. اور جیسے انہوں نے کہا اور ولی بھائی نے بھی کہا کہ جب تک احساس نہ ہو اس وقت تک شاعری نہیں ہوتی. اور ولی بھائی کی بات سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ یہ شاعر نہیں ہے, کیونکہ ایک صاحب گزرے ہیں, شاید آپ لوگوں نے بھی نام سنا ہوگا, میر تقی میر کے نام سے. ان کا ایک شعر ہے, ہم کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب ہم نے درد و غم اتنے کیے جمع تو دیوان کیا. تو یہ جو چیزیں ہیں, جو شاعر اچھے شاعر ہوتے ہیں وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ میں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا, لیکن سننے والوں کو پتہ ہوتا ہے اور جو شعر جب پڑھا جاتا ہے تو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس گہرائی سے نکلا ہے وہ اور اس کے پیچھے کیا کہانی ہے. تو ولی بھائی کی شاعری بھی ہم نے سنی ہے اور وہ اس میں گہرائی ہے ماشاءاللہ, اور شائستہ بہن ان کی بھی شاعری سنی ہے.
لیکن ایک جو بات پہلے بھی کہی گئی اور میں اس کو دہرانے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو صرف شاعر کہنا ان کے ساتھ ظلم ہے۔ ایک جو ہمارا بہت بڑا المیہ رہا ہے اردو شاعری کا، اور ہے اور چل رہا ہے، جس کا ذکر ابھی اقبال بھائی نے بھی کیا تھوڑی دیر پہلے، کہ ایک تو شعر ہوتا ہے کہ جو انسان کے اپنے ذاتی احساسات ہیں، اس میں عشق ہیں یا جو بھی ہیں، تعلق کا وہ تانا بانا ہوتا ہے، اس کو آپ بندھن میں باندھ دیتے ہیں الفاظ کے۔ دوسرا جو ایک جو بہت بڑا اس کا فنکشن ہے شاعری کا، کہ وہ یہ ہے کہ انٹلیکچوئل تھاٹ کو آپ کیسے کنوے کرتے ہیں اس زبان کے ذریعے لوگوں تک، اور وہ تقریباً ختم ہو گیا ہمارا، یا وہ شاعر مار دیے گئے، یا وہ شاعر مر گئے، یا وہ شاعر وہ ڈر گئے ہیں کہ وہ انٹلیکچوئل جو کمیونیکیشن ہے، جو میسج کی، جو جس سے ہم اپنی تہذیب کو، لوگوں کو اور پورے مطلب معاشرے کو ہم ایک ترتیب دے سکتے ہیں، وہ ایک سسٹم ختم ہو گیا۔ تو کل بھی یہ بات ہو رہی تھی اس سلسلے میں اقبال کے حوالے سے، کہ ہمارے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چونکہ ان کے خیالات یا فارسی میں ہیں، یا جو فارسی میں بھی نہیں بھی ہیں وہ بھی ہمیں فارسی لگتے ہیں، تو اس لیے اس کو پڑھائی نہ جائے، اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کی جائے۔ تو یہ مسئلہ اقبال کا نہیں ہے، وہ مسئلہ ہمارا ہے۔ تو ہمیں ان کے پیچھے یہ جو شاعری ہے اقبال کی، میں علامہ اقبال کی بات کر رہا ہوں، ان کے پیچھے جو باتیں ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ الائیو ہیں، وہ آج بھی زندہ ہیں، اور جس طرح وہ اس وقت زندہ تھیں وہ آج بھی زندہ ہیں، اس کو صرف اپنے حساب سے سمجھنے کی ضرورت پڑے گی۔ تو اقبال بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان سے ہم مستفید ہوں اور ان کو گھسیٹیں محفلوں میں، تاکہ یہ ان کو مجبور کریں۔ جی یہی کوشش رہتی ہے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر رحمان صاحب، ہماری تو یہی کوشش رہتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہاں کے جتنے بھی حلقہ احباب ہیں اردو ادب سے جو وابستہ ہیں، شعر و سخن سے جو وابستہ ہیں، سب کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اقبال بھائی سے جتنا بھی مستفید ہم ہو سکیں ہم کوشش کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال بالکل بات آپ کی سچ ہے، یہ مزید ہونی چاہیے، اور مزید ہمیں زیادہ اچھے طریقے سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان سے زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں، حاصل کر سکیں، مستفید ہو جائیں۔ آپ کی بہت عنایت ڈاکٹر صاحب، بڑی مہربانی، آپ نے سر وقت نکالا، پروگرام میں آپ شامل بھی ہوئے، گفتگو سن رہے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار آپ نے کیا، بڑی عنایت، بہت بہت شکریہ۔ شکریہ جی، اور سامعین سے عرض کرتا چلوں، جو آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پہ، کہ آپ کے میسیجز بھی ہم نے دیکھے ہیں، شارٹ لسٹ کر کے اگر کوئی سوال ایسا ہمیں ملے گا کامن تو ہم ضرور اقبال بھائی کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں سخن پرور، اور میں اس پروگرام میں اس وقت سہیل اقبال اور عبدالباسط طاہر صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میزبانی کے فرائض ہم تینوں انجام دے رہے ہیں۔ میرا نام جمال ہے، اور مہمان شخصیت آج کی ہماری جناب اقبال حیدر صاحب ہیں، اور ان سے مزے کی باتیں چل رہی ہیں، اور ہمارے ساتھ اور بھی کچھ احباب شامل ہیں جو اقبال بھائی کے شعر و ادب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب یہ تو ہم اقبال بھائی کے کچھ دوست تھے، کچھ فیملی ممبرز بھی تھے، کچھ کہہ لیجئے کہ ایسے لوگ جنہوں نے اقبال بھائی کا سفر جو ہے شعر و ادب کا بہت قریب سے دیکھا اور ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھا، زندگی ساتھ گزاری، اور بہت ان کی خوش نصیبی رہی کہ انہوں نے بہت قریب سے آبزرو کیا ان سب چیزوں کی۔ اب کچھ ایسے احباب ہیں میرے جیسے کہ جنہوں نے اقبال بھائی کو کہہ لیجئے کہ ایک شاگرد کی نظر سے دیکھا، ایک چاہنے والے کی نظر سے دیکھا، اور ایک عقیدت مند کے طور پہ دیکھا۔ تو میں تھوڑی سی ان کی رائے بھی جاننا چاہتا ہوں، ایک ڈفرنٹ ویو پوائنٹ جو ہے وہ بھی سامنے تاکہ آئے، اور اس میں میرے ساتھ خود ماشاءاللہ بہت اچھا شعر کہنے والے، بہت عمدہ لکھنے والے اور ادبی گھرانے سے تعلق جناب محسن کاظمی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ تو میں ان کا بھی نقطہ نظر جاننا چاہتا ہوں کہ بحیثیت عقیدت مند کہہ لیجئے، شاعری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور کہہ لیجئے کہ آپ نے اقبال بھائی کے بارے میں آپ کی کیا اپنے خیالات کا اظہار کچھ کیجئے، کچھ بات آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ بڑی قداور شخصیت ہے،
سورج کو دیا دکھانے کے برابر ہوگا اگر کوئی تعریفی بات کی جائے، لیکن آپ کے خیالات میں ضرور جاننا چاہوں گا۔ جی بہت شکریہ جمال، بزم ادب کا بہت شکریہ، اس نے مجھے یہ موقع فراہم کیا، میری خوش نصیبی کہ میں اقبال بھائی کے لیے کچھ کہنے کی کوشش کروں۔ اقبال بھائی اس شہر کا روشن چراغ ہیں جو جل رہا ہے اور بڑی آب و تاب سے جل رہا ہے، اور اس کی روشنی ہم سب تک پہنچ رہی ہے، ہم مستفید ہوتے ہیں۔ اقبال بھائی میرے لیے بہت بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور بلکہ ایک دفعہ انہوں نے خود مجھ سے کہا کہ میرا بھائی نما دوست، بلکہ میں دوست زیادہ کہوں گا، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اقبال بھائی مجھے دوست کے لفظ سے پکارا، یہ ان کی محبت ہے۔ اقبال بھائی کی شاعری یقیناً اعلیٰ پائی کی شاعری ہے۔ میں اپنے حد تک اقبال بھائی کو صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ اقبال بھائی ہمارے لیے ایک مثال ہیں، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، ان سے چیزیں سیکھنی چاہیے، اور میں خود رہنمائی لیتا رہتا ہوں اقبال بھائی سے، اور وہ عموماً رہنمائی فرماتے ہیں جب کبھی بھی مجھے مدد درکار ہوئی ہے اس حوالے سے۔ میں صرف اقبال بھائی سے بات اتنی نکلی ہے تو یہ میری خوش نصیبی ہے، اور کہ میں نے رسائی ادب سے میرے خاندان کا تعلق رہا ہے، تو اقبال بھائی نے میری درخواست پہ، اقبال بھائی کے کلام میں اقبال بھائی نے تذکرہ یہ نہیں کیا ہے، اقبال بھائی نے ایک عدد مرثیہ بھی کہا ہے، اور بہت شاندار مرثیہ ہے، وہ شاید آپ نے بھی سنا ہے اگر مجھے غلطی نہیں ہے، اور بڑا شاہکار مرثیہ ہے، اور وہ مرثیہ جنہوں نے سنا ہے وہ مرثیے کے بند ہیں، وہ پکار رہے ہیں کہ یہ زبردست قسم کا جوشیہ ہے۔ تو جوش صاحب کا جو ہے نا جسے کہنا چاہیے، اس مرثیے کے بند پکار رہے ہیں کہ یہ کہنے والے جو ہے نا جوش صاحب سے بہت متاثر ہے، اور میری خوش نصیبی کہ اقبال بھائی نے میری درخواست پہ وہ مرثیہ کا، اور امید ہے وہ چھپے گا بھی۔ اقبال بھائی کوشش کر رہے ہیں کچھ انشاءاللہ میں بھی سال 6-8 مہینے میں جب کبھی بھی وہ چھپ جی کے آ انشاءاللہ جائے۔ ہم بھی ان کو یاد دہانی کرواتے رہیں گے ساتھ ساتھ، تاکہ وہ ہمیں جلد از جلد وہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ جو ہے پڑھنے کا موقع مل جائے۔ آپ کی بڑی محبت محسن بھائی، بہت شکریہ، آپ نے بھی وقت نکالا پروگرام کے آغاز سے آپ ہمارے ساتھ آپ کی شامل ہیں۔ نوازش، اقبال بھائی کی That's نوازش، very very بزم kind ادب of کی you. نوازش۔ Thank you. جی اب ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ پروگرام کے آخر تک پہنچتے پہنچنے سے پہلے ہم اقبال بھائی سے گزارش کر سکیں کہ وہ ہمیں اپنے کلام سے بھی سرفراز کریں، آج عنایت کریں ہمیں۔ لیکن ایک دو سوالات میرے ذہن میں ہیں، اور وہ میں آپ سب کی اجازت سے اقبال بھائی کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں۔ اقبال بھائی میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا اونچا بولوں، آئی ہوپ کہ آپ سن رہے ہوں گے میری آواز۔ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں فلمی شاعری کے حوالے سے۔ فلمی شاعری کے کچھ ایسے نام گزرے ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ فلمی شاعری کی، بلکہ وہ کہہ لیجیے کہ باقاعدہ ایک شاعر تو تھے ہی، لیکن نغمہ نگاری جو فلموں میں انہوں نے کی لکھی، وہ ان کے اس کام کا ایک حصہ تھا۔ اور کچھ ایسے احباب تھے کہ جنہوں نے زیادہ تر کام، جو مور دین 90% کام وہ فلمی دنیا کے لیے ہی کیا۔ حسرت جے پوری کا نام ہو جائے، خود جوش صاحب نے بھی لکھا، اس کے علاوہ اور بہت سارے نام ہیں، ساحر لدھیانوی نے لکھا۔ فلمی نغمہ نگاری کا مقام ابھی بھی جب سنجیدہ حلقے بیٹھتے ہیں تو بہت سارے ایسے جن کو مستند اور اساتذہ کا درجہ دیا جاتا ہے، یا کہہ لیجیے اگر دوسری صف کے شعراء کی بھی بات کر لے تو بھی ان کو وہ عام طور پہ درجہ ملتا نہیں ہے، حالانکہ ملنا چاہیے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ حالانکہ وہ بھی تو شاعری ہے، اور بہت اچھی شاعری ہے، اور بہت اچھا کلام لکھا شاعری ہے۔ تو شاعری اور فلمی شاعری میرے خیال سے بڑی ڈیمانڈنگ ہوتی ہوگی، کیونکہ آپ کو ایک سچویشن دی جا رہی ہے، اور پھر آپ کو اس کی نغمگی کے لیے بھی، اور زیادہ تر سچویشن میں ہوتا ہے کہ دھن بھی بنی ہوتی ہے، اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس پہ آپ شعر کہیں۔ آپ نے کچھ نام لیے، میں ایک دو چیزیں یہاں پہ میں آپ کی اجازت سے ایڈ کروں گا۔ دو نام بہت اہم ہیں جن کے بغیر فلمی شاعری کا، آپ نے حسرت صاحب کا نام لیا، شکیل صاحب کا نام، ساحر صاحب کا نام، لیکن تنویر نقوی اور قتیل شفائی
جی ہاں میں وہی عرض کرنے لگا تھا تنویر نقوی اور قتیل شفاعی قتیل یہ تو بہت صاحب بڑے نام. قتیل صاحب کی شاعری میں اس قدر رنگینی اور سمجھ لیں ترنم ہوتا تھا کہ وہ خود ہی دھن میں ڈھل جاتی تھی. بڑی خوبصورت شاعری کی ہے قتیل صاحب نے, فلمی شاعری جو کی ہے. تو ہمیں یہ ہندوستان میں جو شاعر آئے, ہندوستان کی انڈسٹری ہم سے بہت بڑی اور بہت پرانی ہے, لیکن ہمارے یہاں جو شاعری ہوئی ہے فلمی, وہ اگر آپ کو پتا ہے میں گانے سننے کا کتنا شوقین ہوں. جی ہاں 13 برس کی عمر سے شاعری بعد میں شروع کی ہے, گانے سننا پہلے شروع کیا. اور ہمارے گھر میں ریڈیو نہیں سنا جاتا تھا, ہمارے گھر میں ریڈیو پہ پردہ پڑا رہتا تھا اور حامد میاں کے ہاں یا خبروں کے لیے استعمال ہوتا تھا. تو میں نے یہ بدعت شروع کی تھی گانے سننے کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو شاعری ہوئی ہے فلمی, میں باعث ہو سکتا ہوں, وہ اس میں نغمگی کے لحاظ سے اگر دیکھیں, کیونکہ اردو وہ جو فلمی شاعری ہے اس کی سب سے بڑی چیز جو ہے نغمگی ہے. اس میں ہر چیز جو ہوگی بعد میں ہوگی, نغمگی اس کی جو کیفیت ہے اس پر باقی رہنا چاہیے. اور اس میں قتیل صاحب, پھر سیف الدین صاحب کو کیسے آپ بھول جائیں گے, بالکل بہت بڑے بالکل نام ہیں. ایگزیکٹلی. منیر جی صاحب ہاں نے کچھ چیزیں خاص طور سے فلم کے لیے تو نہیں لکھی ہیں, لیکن کچھ چیزیں ان کی لی گئی ہیں, بڑی قاتل چیزیں ان کی. منیر صاحب کی تو ساری شاعری قاتل شاعری ہے. تو وہ ہمارے یہاں فلمی شاعری میں مسرور صاحب نے بہت اچھے گانے لکھے ہیں, بے انتہا اچھے گانے لکھے مسرور صاحب نے, اور بڑی معنی خیزی ہے ان کے اشعار میں. تو لیکن فلمی شاعری ہے بہت مشکل کام, کیونکہ آپ کو دھن بنی. اب میں نے سنا ہے کہ یہ زمانے میں جوش صاحب نے لکھی ہے فلمی شاعری, تو وہ جب وہاں جاتے تھے اسٹوڈیو میں تو ان کو سین بتا دیا گیا, اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ دھن بھی بنی ہوئی ہے لیکن وہ ان کو سین بتا دیا جاتا تھا, اور اس کے بعد وہ لکھتے تھے 5-6 یا 4-5 لکھے اور دے دیے, یعنی اس میں سے جو بھی تمہیں صحیح لگے رکھ لینا, باقی تو ضائع کر دینا. تو ایک صاحب ان کے جو سمجھ لیں ساتھ ہوتے تھے, رفیق تھے ان کے یا اسسٹنٹ تھے, وہ اس کو جمع کر لیتے تھے سب. تو اس طرح سے بھی ہوا. شکیل صاحب کی شاعری جو ہندوستان میں بہت ہی اعلیٰ شاعری, شکیل صاحب نے تو اور محمد رفیع کے لیے تو جو گانے انہوں نے لکھے ہیں تو قیامت کے گانے لکھے ہیں, جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیے ہیں کچھ گانے. تو جی بالکل فلمی عنایت شاعری ہے. کی زحمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, کیونکہ آپ جب ایک سین کے لحاظ سے پھر آپ کو یہ خیال کرنا ہے کون گائے گا, اس سے دھن کون بنائے گا. اب بزمی صاحب سے میری ملاقات ایک ہی دفعہ ہوئی ہے, میں نے انٹرویو کیا تھا ان کو کوئی 1 گھنٹے 1.25 گھنٹے کا تھا, لیکن انفارچونیٹلی مجھ سے چیزیں وہ ضائع ہو گئی, کیونکہ وہ میں لے گیا تھا ایک بچے کو اپنے بھانجے کو ساتھ, اور وہ اس کا وقت اتنا بڑھ گیا کہ اس کو جانا پڑ گیا, تو وہ چیزیں غائب ہو گئی, ضائع ہو گئی. اس میں وہ ویڈیو پہ لیا تھا. اب بزمی رائٹ صاحب سے بڑی باتیں ہوئی اس فلمی شاعری کی, اور بزمی صاحب خود بھی بہت اچھے شعر کہتے ہیں. میرے پاس ان کا مجموعہ بھی ہے, انہوں نے دیا تھا مجھے, مرمت فرمایا تھا. اب اس میں شاعری کے حساب سے جب بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ سچویشن پہ شعر ہوئے اور اچھے شعر ہوئے, لیکن موسیقار کو اس میں مزہ نہیں آ رہا ہے. انہوں نے مجھے بلکہ بتایا بھی, میڈم نور جہاں کا گانا ہے ایک فلم کا, چلو اچھا ہوا تم بھول گئے, بڑا کیا بہت ہی کہنے. خوبصورت گانا ہے, بزمی صاحب کی دھن ہے. تو کہنے لگے اس میں جو پہلا لفظ جو رکھ رہے تھے فیاض ہاشمی صاحب بار بار بدل کے, وہ مجھے پسند نہیں آ رہا تھا, کیونکہ اس میں فلو نہیں بن رہا تھا میرے لحاظ سے. تو کہنے لگی جو چلو ہے, یہ چلو کا لفظ جو ہے یہ میں نے رکھا تھا, جس کو لوگ پسند نہیں کر رہے تھے. لیکن صاحب آپ یہ دیکھیے کہ نور جہاں نے جس طرح چلو کو کہا ہے, بزمی صاحب نے جو سوچ کے رکھا ہے, نور جہاں نے وہی سوچ کے کہا ہے. تو یہ جو شاعری میں, فلمی شاعری میں بڑے بڑے کھیل کیے گئے ہیں. تنویر صاحب کی شاعری پری پارٹیشن ڈیز کی ہے, مگر ہے بہت مشکل کھیل, بہت یہ اور مشکل. تنویر نقوی صاحب کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ سب سے تیز ترین, یعنی کہ ان کو اگر سچویشن اور دھن دی جاتی تھی تو سب سے جلد اور سب سے اچھا لکھنے والے لوگوں میں ان کا نام تھا. یہ ان کی ایک شخصیت کی خاص خوبی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹاپک پہ تو ہمیں ایک اور پروگرام رکھنا پڑے گا, جس میں کہ موضوع ہم چن سکتے ہیں صرف پاکستان یا برصغیر کی کہنا چاہیے, فلمی شاعری اور نغمہ نگاری.
تو کیونکہ آج کا پروگرام ظاہر ہے کہ محدود وقت کا ہے اور اس میں ہماری اور منتظمین کی یہ خواہش ہے کہ آپ سے کچھ سنا بھی جائے، تو اس لیے چند اور سوالات بھی میرے ذہن میں ویسے تو ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں جس میں ہم پورا ایک پروگرام، میری ذاتی خواہش ہوگی یہ کہ ٹھیک اسی موضوع پہ، فلمی نغمہ نگاری پہ ایک پروگرام ہم یہ میری خواہش ہے، میں آپ کے ساتھ ضرور بات چیت کرنا چاہوں گا کیونکہ بہت ساری باتیں، میں بہت سارے جسارت پہلو کروں ہیں گا اس میں۔ کہنے کی کہ اس کو فلمی نغمہ نگاری نہ کہیں، فلمی جی نغمے کہیں، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ زیادہ بہتر موسیقار اور گلوکار کا بھی تو حق بنتا ہے نا اس میں۔ بالکل بنتا ہے، لیکن میں چونکہ شاعری کے ریفرنس سے بات کر رہا تھا اس لیے یہ ہاں ہاں میں نے میں عرض سمجھ کیا، رہا ہوں آپ کی بات، لیکن آپ کی لیکن بات اس کو زیادہ ہم بہتر ہے۔ ذرا سے اسکوپ بڑا کر لیں گے اس کا۔ ہاں اس کا کینوس اور بھی بڑا ہو جائے گا، اور وہ مجھے تو ظاہر ہے کہ اس سے محبت ہے اور شغف ہے، تو بہت لطف آئے گا۔ اب میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ میری اور ہمارے جتنے احباب ہیں ان سب کی، بزم ادب کے منتظمین کی، یہ ممبران کی یہ خواہش ہے کہ آپ سے ہم کچھ گزارش کریں کہ آپ ہمیں اپنے کلام سے محظوظ کریں، عنایت کریں۔ سننے کے لیے بھی ہم سب کہہ لیجئے کہ گزارش کر رہے ہیں، تو دیکھیے اگر آپ مناسب بالکل میں سمجھیں پیش تو کر کچھ دوں گا، عنایت کیجیے۔ مگر مجھے آپ 1-2 منٹ کا وقت دیں کہ میں یہ جو آپ کا ادارہ ہے اس کے متعلق میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جی اور ضرور، اس میں بالکل میری بالکل عنایت تبادلہ ہوگی۔ خیال سہیل اقبال صاحب سے اکثر ہوتا ہے، بات ہوتی ہے۔ سہیل اقبال صاحب کو بہت پرانا جانتا ہوں، جب میں اخبار وہ آواز یہاں کیلگری سے جب 80s میں، لیٹ 80s میں چلا ہے، تو اس وقت مڈ ٹو لیٹ 80s 83 سے 86 تک یا 86 کے آخر تک رہا ہے، تو اس زمانے سے میں ان کو جانتا ہوں، لیکن اس وقت میری ملاقات نہیں تھی ان سے۔ جی اور انہوں نے جو یہ شروع کیا ہے، اس میں ان کو ظاہر کچھ مراحل تھے، کچھ مسائل تھے، لیکن ان کی طبیعت میں جو ایک ٹھہراؤ ہے اور یہ ذرا سا چیزوں کو فوراً ریئیکٹ نہیں کرتے، یہ تھوڑا سا اطمینان سے اس کو ریشنلائز کر کے پھر ڈیل کرتے ہیں۔ اور بہت ساری صورتوں میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے سیلف سیکریفائس سے بہت کام لیا ہے۔ اور ابھی دیکھیں کہ بزم ادب ان کا کتنا اچھا ایک بڑا اہم فورم بنتا جا رہا ہے اس شہر کا، بلکہ کیا ہے صوبے کا بھی حوالہ بنتا جا رہا ہے اردو کے حوالے سے، اور بہت ہی لو بجٹ سے، لیکن اپنے خلوص سے، اپنی لگن سے انہوں نے کام کیا ہے۔ اور ان کے یہاں بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح دیکھیں کہ بھئی یہ فلاں آدمی جو ہے یہ مجھ سے کتنا قریب ہے، کتنا دور ہے، اس طرح نہیں، یہ ایک بہت اچھی طرح کام کر رہے ہیں۔ اور لوگوں کو میں نے تو ان سے کہا تھا کہ آپ کو معیار بندی تو کرنی پڑے گی، جو یہ انہوں نے کر لی اور کر رہے ہیں بہت اچھی طرح کام، مگر ان کو جو ہمت بڑھانے سے کام صرف نہیں، ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ باسط صاحب بہت کام کرتے ہیں ان کے ساتھ، مجھے پتا ہے باسط صاحب بہت اہم آدمی ہیں ان کے ادارے کے، کیونکہ وہ ٹیکنیکلی بہت ہی ایڈوانس ہیں، آپ بہت اہم ہیں، لیکن ان کو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس سے ذرا سا ایک اسٹیپ آگے جا کے کچھ اور بھی تعاون اور سمجھ لیں کچھ نہ کچھ ایسا کرنا چاہیے، کچھ نہیں تو ایسا کر لیں کبھی کہ سال میں ایک دفعہ، ابھی کچھ ہی دنوں میں، اور اس کے بعد پھر آگے چل کے کوئی ایسا پروگرام چند لوگ مل کے رکھے کہ جس میں کوئی ایسی صورت نکل سکے کہ ان کے ادارے کو، کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہے جو یہ کر رہے ہیں، اتنا وقت لگانا، ظاہر ہے وہ وقت کہیں نہ کہیں سے نکالتے ہوں گے، تو اس مد میں ان کو کمی پڑتی ہوگی اس وقت کی، تو ہمیں کہیں نہ کہیں کمپنسیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ضروری ہے کہ ایک ایسا پروگرام کیا جائے جس کا تعلق، یہ ابھی ذرا رکنا پڑے گا، کووڈ کبھی نہ کبھی تو ختم ہو ہی جائے گا، تو جی بالکل اس وقت بالکل کیا جائے تاکہ اس کا ایک کمپوننٹ، اس کا ایک ایسپیکٹ یہ ہو۔ رحمان صاحب پتہ نہیں ہے موجود کہ ہاں ہیں، بیٹھے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں، تو رحمان صاحب اس میں بہت ہی مددگار ہوں گے، کیونکہ ان کی جو یہ صلاحیتیں ہیں نا بہت ہی امیزنگ ہیں، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ
اور پھر صرف انہی کے ادارے کی نہیں، اس کے بعد ایک ایسی کوئی بھی چیز ہے جو لوگ سیلف لیسلی کام کر رہے ہیں، بالکل سمجھ لیں کہ خدا واسطے تو نہیں کہنا چاہیے، اچھا لفظ نہیں ہے، لیکن باہر انسان واسطے کر رہے ہیں ضرور، تو اتنا زیادہ کام کر رہے ہیں اور اتنا وقت لگا رہے ہیں، تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ریٹرن میں ہم کو دینی چاہیے. اور میں سوچا تھا کہ اس بات کو میں آج ضرور اس پہ کروں گا گفتگو، تاکہ ہمارے کانوں تک یہ بات پہنچے اور ہمارا اس طرف رجحان جائے کہ بھئی ہمیں میں نے اخبار نکالا تھا اس وقت تو یہ کمپیوٹر وغیرہ نہیں تھا، سن 83 سے لے کے اور سن 86 کے اینڈ تک ہوا تھا، 15 روزہ اخبار، بہت مشکل ہوتی ہے، اس وقت میں نوکری پیشہ آدمی تھا، لیکن یہ تھا کہ ہماری فیملی بڑی تھی، سب بچے جو اسکول جا رہے تھے، کالج جا رہے تھے، سبھی مدد کرتے تھے، وہ بن جاتا تھا اخبار، لیکن ایک جنون تھا، مگر وہ اس کے بعد نہیں چل سکا. اور یہ کر رہے ہیں اتنا بڑا کام، اور ابھی دیکھیے جو یہ اس وقت جس فورم پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں وہ انہی کا فورم ہے اور انہی کا انیشیٹو ہے، اور انہوں نے اتنے اچھے کام کیے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ کیونکہ ہماری کمیونٹی میں ایک ہم لوگ شاید یہ بری بات ہے یا زیادہ اچھی بات نہیں ہے کہنا چاہیے کہ ہم زبانی سمجھ لیں گفتار کے غازی زیادہ ہیں، اور زبانی کلامی جو ہے وہ تو بہت زیادہ ستائش کرتے ہیں، لیکن چیزوں کو ان کے سوا بھی کچھ، ان سے بڑھ کے بھی کچھ اور بھی چاہیے ہوتا ہے. تو اس کی طرف ہم لوگ بیٹھ کے، اور میرے خیال تو اس میں رحمان صاحب بہت زیادہ مددگار، اور کیونکہ رحمان صاحب خود کئی ایسی تنظیمیں چلا رہے ہیں یہاں پہ، تو اس پہ ہم لوگ کو چاہیے غور کریں اور اس کو آگے لے کے چلیں. بہت بہت مہربانی اقبال بھائی، واقعی آپ کی جو سفارشات ہیں، آپ کی جو ریکمنڈیشنز ہیں، آپ کی جو گائیڈنس ہے وہ ہمارے لیے ہمیشہ مشعل راہ ہوتی ہے، اور یقیناً آپ کی گائیڈنس کے ساتھ ہی اس پلیٹ فارم کو آگے لے کے جانے کا ارادہ ہے. اس بارے میں سہیل اقبال بھائی سے کئی دفعہ بات ہوتی ہے اور وہ بھی اس چیز پہ یقیناً اتفاق کریں گے. ڈاکٹر رحمان صاحب کی بات آپ نے کی، یقیناً وہ ہمارے شہر کی ایسی شخصیت ہیں کہ جن کا بہت تجربہ ہے اس طرح کی چیزوں میں، اور ان کی طرف سے کوئی ہمیں گائیڈنس ملتی ہے، ریکمنڈیشنز آتی ہیں، تو ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہیں، اور ہم یقیناً ان سے لیتے رہیں گے رہنمائی. اگر آپ کی طبیعت اجازت دے تو کچھ کلام عنایت فرمائیے، کیونکہ پروگرام کا وقت اب ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے اور ہمارے بس جو وقت ہے وہ ہم سننا چاہیں گے. میرے خیال سے اس پروگرام میں نظم کو ہٹا دیتے ہیں، غزلوں کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ بہت اچھا ہے، تو وہ زیادہ اچھا ہوگا شاید. نظم میں وقت بھی زیادہ لگ جاتا ہے، اور لیکن آپ لوگ کہیں گے تو میں ایک آدھ نظم پڑھ دوں گا. جی، جس طرح سے آپ کی طبیعت اجازت دے. کہ میں اس میں عام طور پہ میں غزل خاص طور سے یا کوئی ایسی چیز ہو تو میں پڑھنے سے پہلے سال بتا دیتا ہوں اس کی، سن پیدائش اس کی، تو اس سے پرسپیکٹو جو ہے وہ کچھ ذہن میں آ سکتا ہے. اب ایک پہلے میں تازی غزل جو ہے وہ پیش کر دیتا ہوں. جی عنایت. یہ بالکل ہی نونہال ہے. عرض کیا ہے، جرم یوں بے حساب ہوں شاید، جرم یوں بے حساب ہوں شاید، ہم ازل سے خراب ہوں شاید. کیا کہنے اقبال بھائی، کیا کہنے، ہم ازل سے خراب ہوں شاید، جس کے شایاں کوئی کتاب نہیں.
जिसकी शाया कोई जिसकी किताब नहीं, शाया कोई किताब नहीं, हम वही इंतसाब हों शायद। क्या कहने, क्या भाई, कहने, वाह, वाह, क्या वाह। बात, हम वही वाह, वाह, इंतसाब वाह हों वाह शायद। वाह वाह। बहुत अच्छा मिसरा। वो कथा जो है अनसुनी अब तक, वाह वाह, वो कथा जो है अनसुनी अब तक, अब तक और भी उसमें बाब हों शायद। और भी उसमें बाप हूँ शायद। वाह, 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 कब तमन्ना ने हार मानी है, क्या बात है। वाह, क्या बात, कब क्या तमन्ना बात, ने हार हार मानी है, वाह, 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 उसके कुछ और ख्वाब हों शायद। क्या कहने हैं। क्या भाई, कहने, वाह, क्या वाह, वाह, उसके कहने। कुछ और वाह, वाह, ख्वाब वाह। हों शायद। क्या बात, बहुत खूब। जो नजर उठी तश्न काम आई, जो नजर उठी तश्न काम तश्न आई, काम आई। सारे जलवे हिजाब हों शायद। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। सारे जलवे हिजाब हों शायद। ये जो कुलजुम है अक्ल दानिश के, ये जो कुलजुम है अक्ल दानिश के, कौन जाने शराब हो शायद। वाह, 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 भाई, वाह, कौन जाने शराब हो शायद। क्या कहने। जीस्त मिन जुमले अजाब नहीं, वाह, अच्छा जीस्त मिन जुमले अजाब नहीं, अच्छा मिसरा। इससे बढ़कर अजाब हो शायद। वाह क्या कहने हैं। बहुत खूब, भाई, वाह, 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 क्या कहने। वाह, 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 इकबाल भाई, क्या कहने हैं। बहुत खूब। दोबारा वाह, वाह, पढ़ो वाह। भाई, दोबारा पढ़ो। वाह, 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 जीस्त वाह। मिन जुमले अजाब नहीं, क्या कहने हैं। इससे बढ़कर अजाब हो शायद। भाई, वाह, 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 वाह। क्या बात, अच्छा शेर। अ, सजा क्या होगी उसकी जिसका ये एक और निस्बतन नई गजल इसी जी, सिंध की इरशाद। है, जिस कमोबेश हो चुका जो वो हो चुका होता, वाह, वाह, क्या कहने। हो हो चुका क्या जो वो हो चुका हो होता, चुका होता। क्या बात है। एक ऐसा भी सिलसिला होता, एक वाह, ऐसा भी, वाह, क्या कहने, भाई, क्या क्या एक कहने। कहने। ऐसा भी वाह, वाह, एक ऐसा सिलसिला भी होता, सिलसिला होता। वाह, 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 वाह। ख्वाब आंखों में आके टूट गए, ख्वाब आंखों में आके टूट गए। वाह ख्वाब वाह, भाई, आंखों वाह, में वाह, वाह। आके टूट गए, क्या दिल बात। तलक दिल से रास्ता होता, हाय, 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 क्या हाय। कहने। वाह, क्या वाह, क्या वाह, कहने। दिल क्या तलक कहने। दिल वाह, से वाह, वाह, रास्ता वाह, इकबाल होता, भाई, क्या कहने। दिल तलक दिल से रास्ता होता, क्या बात। क्या कहने। बेसबाती ही बेसबाती है, हाँ वाह बेसबाती ही बेसबाती है, और भी कोई मरहला होता, अरे वाह, वाह वाह, वाह, क्या वाह, वाह, बात वाह, है। वाह, भाई, वाह। वाह, बेसबाती ही क्या कहने, क्या बेसबाती कहने, है, क्या कहने। और भी कोई मरहला होता, मरहला होता। वाह, दिल महल्ले में फिर चरागा है, हाय, वाह। हाय। मोहल्ले में दिल फिर मोहल्ले चरागा में है। फिर क्या दिल चरागा कहने। है। महल्ले में फिर बहुत। चरागा है, हादसा है तो हादसा होता, हाय, हाय, वाह, हाय, हाय। वाह वाह हादसा वाह, है तो वाह, फिर वाह। हादसा हादसा है तो होता। हादसा वाह, वाह, होता, वाह, भाई, वाह, वाह, वाह। ना तुम्हें हम न तुम हमें चाहो, क्या कहने। वाह, बहुत खूब। ना तुम्हें हम न तुम ना हमें चाहो, हमें चाहो। दिल का बस एक मशगला होता। वाह, अरे वाह, 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 वाह। वाह। क्या बात है इकबाल भाई। ख्वाब में ख्वाब क्यों दिखाई दे, ख्वाब में ख्वाब क्यों में दिखाई ख्वाब दे। क्यों ख्वाब दिखाई में दे। ख्वाब क्यों दिखाई दे, नींद में नींद का पता होता, वाह, क्या वाह, कहने इकबाल भाई, क्या प्यारा शेर है। वाह, 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 वाह। बात है। क्या ख्वाब बात में है। वाह, वाह, ख्वाब वाह, क्यों वाह, वाह। दिखाई दे, नींद का नींद में पता नींद होता। का पता क्या होता, कहने। वाह, हो नहीं हाँ में फासला तो हो, वाह, 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 हो नहीं हाँ में फासला वाह। तो हो, हूँ नहीं ना हाँ मैं खुदा पास। होता तो खुदा होता, क्या वाह, कहने। वाह, वाह, ना खुदा होता तो खुदा होता, वाह। जिसको देखो वो उसको जाने है, क्या कहने। जिसको देखो वो उसको जिसको जाने देखो है। वो वो उसको उसको जाने जाने है। है, कोई तो उसको जानता होता, क्या वाह, बात। वाह, बात है, वाह, क्या वाह, बात वाह, है। वाह। भाई, वाह, दोबारा वाह, 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 कोई वाह। क्या फिर से शेर है पढ़ो। इकबाल भाई, फिर आता हूँ। वाह, कोई क्या तो कहने। फिर से उसको आता हूँ। जानता होता, वाह, वाह, वाह। हकीकत है, क्या बात। एक हमारा ही दिल था दुनिया में, क्या बात। हमारा ही दिल एक था दुनिया हमारा ही में। दिल था दुनिया दुनिया में, में। वो किसी और जा बसा होता, आहा, क्या कहने। वाह आहा, वाह वाह वाह, वाह वाह, वाह, वो क्या किसी कहने। और जा बसा क्या होता। बात वाह, है। क्या बात है। बहुत वाह, खूब, वाह, बहुत खूब भाई, भाई, वाह, बहुत खूब। रात भर रात को सहर करते, वाह
واہ رات بھر رات کو سحر خیر کرتے کرتے جو نہ سونا نہ جاگنا ہوتا. واہ کیا کہنے جو نہ رات بھر سونا نہ رات کو جاگنا سحر ہوتا کرتے جو نہ سونا نہ جاگنا جاگنا ہوتا. ہوتا. واہ ایک دیوار سی ہے بستر بیچ. آہا ایک واہ واہ دیوار واہ سی ہے واہ دیوار سی ہے بستر بستر بیچ بیچ. کاش نہ ایک بسترا ہوتا. کیا ہاں کہنے ہاں ہاں ہاں. کیا کہنے. کیا کہنے واہ شکریہ. واہ واہ واہ. کیا بات, کاش نہ ایک بستر ہوتا. غزل نسبتاً پرانی ہے لیکن مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی پڑھی ہے, کیونکہ آج ہی میں نے صاف کی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پڑھی نہیں ہے کبھی. بہت شکستہ لکھی ہوئی تھی. ہو کوئی جنبش کوئی اشارہ کسی طرف سے غبار اٹھے. واہ واہ کوئی کوئی جنبش کوئی جنبش اشارہ کوئی کی طرف. اشارہ کسی طرف کسی سے طرف سے غبار غبار اٹھے. اٹھے. ہے جان لیوا یہ بے نوائی خدایا شور ہزار اٹھے. واہ واہ کہنے واہ 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 واہ. بہت اچھے. شعلے ہزار کوئی اٹھے. تو واہ تشنا لبوں کو پوچھے کوئی تو تشنا لبوں کو لبوں کو پوچھے پوچھے. کوئی تو ساقی گری کو نکلے. واہ واہ کیا واہ. کہنے. کوئی تو تشنا لبوں کو لبوں کو پوچھے پوچھے کوئی تو ساقی گری کو نکلے. وقار تشنا لباں سلامت شراب برسے خمار اٹھے. ارے کیا واہ بات, واہ واہ کیا کیا ارے کہنے واہ. کیا وقار روانی تشنا ہے, لباں کیا سلامت روانی. شراب برسے خمار اٹھے. خمار اٹھے. ہے حسن خوبی کا استعارہ. واہ. ہے حسن حسن خوبی خوبی کا کا خوبی استعارہ. کا استعارہ. استعارہ. حیات اوبھی تو دل پکارا. کیا واہ کہنے. کیا بات واہ ہے حسن خوبی واہ کا واہ واہ استعارہ. حیات واہ واہ اوبھی واہ. تو دل پکارا. کہ خواب غفلت سے رات چونکے کہ خواب غفلت سے رات چونکے شباب مچلے نگار اٹھے. آہا بہت اچھے بہت اچھے. شباب مسئلہ نگار. کہاں تلک ہو یہ خاص گاری کیا کہنے. تاری نفس شماری. کہاں تلک ہو یہ خاص گاری سکوت تاری نفس شماری. یہ چشم میگوں کے دجلے خوں نگاہ افتادہ کار اٹھے. واہ واہ یہ واہ چشم واہ. میگوں کے دجلے خوں نگاہ افتادہ کار اٹھے. واہ. نہیں ہے نغموں کا یہ زمانہ نہ گائے جاؤ وہی ترانہ. کیا بات ہے. لگائے جاؤ نہیں ہے وہی نغموں ترانہ. کا یہ زمانہ نہ گائے جاؤ وہی ترانہ. کہاں حقیقت کہاں فسانہ گلوں کے سائے سے خار نکلے. کیا بات. واہ کیا کہنے واہ واہ واہ. واہ 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 واہ. پھولوں کے سائے گلوں سے کے سائے سے خار نکلے. یہ زیر لب کی سما خراشی یہ ورد جاں کی علم تراشی. یہ زیر لب کی سما خراشی یہ ورد جاں کی علم تراشی. ہے جاش خواہی سراب پاشی اب حرف و معنی کا بار اٹھے. واہ 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 واہ. جاش خواہی سراب پاشی اب حرف و معنی کا بار اٹھے. کیا بات. ہے سوز نغمہ کی رائے گانی سوز نغمہ کی رائے گانی کہ کچھ نہ کہنے کی دل نے ٹھانی. کیا کیا بات. بات ہے. ہے سوز نغمہ کی رائے گانی کہ کچھ نہ کہنے کی دل نے ٹھانی. کہاں تلک ہو یہ سرگرانی کلیجہ بیٹھے فشار اٹھے. کیا کرافٹ ہے بھائی, کیا کرافٹ. واہ واہ. لہو کی چھینٹوں سے رخ ہے کاہی واہ 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 واہ. واہ واہ. لہو کی چھینٹوں سے رخ ہے کاہی بہت خوب. مچی ہوئی ہے عجب تباہی. کیا واہ واہ واہ. واہ مسیحا واہ اقبال بھائی. مولا خدا الہی سبھی واہ سے نہ اعتبار اٹھے. واہ واہ. کیا کہنے کیا کہنے اقبال بھائی بھائی. واہ واہ دل تو واہ. چاہ رہا ہے کہ اقبال بھائی بہت کچھ آپ سے سنیں, لیکن ہمارے پاس جو وقت ہے وہ 9:30 تک کا تھا. 9:30 پہ یہ ٹرانسمیشن ہماری اینڈ ہو جائے گی اور اس وقت میرے پاس 9:29 ہو چکے. دل تو بہت ہے کہ ابھی اور بھی بہت کچھ سنیں, اور جس خوبصورتی اور روانی سے آپ سنا رہے تھے, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا سب کا. بڑے بہت ہی شکریہ. ہیوی ہارٹ سے یہ اجازت جو ہے وہ لینی پڑ رہی ہے, لیکن چونکہ وقت اس کا ہم نے ایک خاص مختص کیا ہوتا ہے تو اس کے لیے مجبوری ہے. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کا بہت بہت آن بہاف آف سہیل اقبال, عبدالباسط طاہر,
बज़्म अदब के पूरे जो मेंबरान हैं, मोहसिन काज़मी, सबकी तरफ से बहुत आपकी इनायत, आपने वक्त निकाला, बड़ी दिल की बातें शेयर की। आज की हमारी महफिल जो है, इसकी गुफ्तगू बहुत बहुत कीमती है और हमारे लिए बहुत रहनुमाई का बायस है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब वली ज़ैदी साहब का। शामिल कर लीजिए। जी जरूर। वली ज़ैदी साहब, शाइस्ता रिजवी साहिबा, आपने भी वक्त निकाला, ज्वाइन किया, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। माय प्लेजर, माय प्लेजर। आप लोगों का शुक्रिया। साहब मौजूद थे, आपकी बहुत इनायत है कि आपने भी हमें ज्वाइन किया था। सुहेल अकबाल साहब का शुक्रिया। जी जी और अब सबकी तरफ से इजाजत आपसे और बाकी तमाम मेहमानों से, तमाम व्यूअर्स से हम लेंगे सुखन परवर के अगले प्रोग्राम तक के लिए। बज़्म अदब के जो हम अदना से कारकुनान हैं, सबको इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, बहुत बहुत अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।